बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हमने आया नंबर 33 तक पढ़ लिया था और ये मज़मून उसी तसलसल में आ रहा है जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हवा का जो वाक़या है, एक बाग का। और उसके बाद जो बात चली थी कि लिबास किस नौइयत का पहना जाया जाएगा, और उसमें बताया गया था कि असल लिबास जो है वो तकवा का लिबास है, और तकवा का लिबास है जो असल में उसकी रिफ्लेक्शन होती है जब खारिज में आप लिबास पहनते हैं। यानी आप जिस कदर जो है ना मुत्तकी परहेजगारी की ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह की खशियत और अल्लाह के अहकामात पे कारबंद होने की ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी तरह पे आपके अंदर जो आपके फितरत के अंदर जो दायात पड़े हैं, जैसे शर्म और हया के दायात हैं, वो भी ज़ाहिर है कि आप उसको साथ साथ लेके चल रहे होते हैं, और उसका इजहार होता है फिर आपके खारिज पे, आपके वजूद पे, जो भी आप लिबास पहनते हैं। और बात वहाँ से चली और बात को आगे बढ़ाया कि ये जो जीनत की चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने हराम नहीं ठहराई, बल्कि ये मजहबी जो लोगों ने इस तरह के यानी उसके अंदर तकद्दुस पैदा कर लेते हैं कि बेहयाई, उरियानी और इन चीज़ों को भी मज़हब की तालीमात में शामिल कर लेते हैं। जैसा कि मुशरिकीन मक्का ने हरम का जो बैतुल्लाह का तवाफ़ था, उसमें जो है ना ये लाज़िम ठहराया हुआ था कि जो लोग बाहर से आते हैं वो नंगे होकर तवाफ़ करेंगे। और बात को वहाँ से आगे बढ़ाते हुए आगे जो है ना उसको फैला दिया कि ये जो ज़ीनत की चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने हराम नहीं ठहराई, इंसानों ने जो है ना इसके अंदर कदगनें लगाई हैं और इसके अंदर वो चीज़ें शामिल कर लीं जो मज़हब का किसी तौर पे भी हिस्सा नहीं थी। और फिर वो चीज़ें जो यानी इस ज़ीनत के हवाले से बात वहाँ से चली, और बात को उसके अंजाम तक, तकमील तक पहुँचाया कि अल्लाह ताला की ज़ात ने कौन-सी चीज़ें हैं जो हकीकतन हराम ठहराई हैं। और उसमें हमें बताया गया कि ये फ़वाहिश हैं, और उसके बाद इस्म है यानी हक तलफ़ी है, और ज़्यादती है, और उसके बाद शिर्क करना है। और फिर ये कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर कोई काम नहीं कहा और झूठ गढ़ कर अल्लाह ताला की तरफ मंसूब कर देना, जिसको हम बिदअत कहते हैं, वो चीज़ें भी ज़ाहिर है कि हराम ठहराई गई हैं। तो ये गिन के यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने बता दिया कि खाने-पीने के अलावा अगर कोई चीज़ हराम है, तो बस यही चीज़ें हराम हैं। यानी क्या चीज़ें हराम हैं? यानी ये कि फ़वाहिश हराम हैं, ये एक चीज़। दूसरी जो है ना वो हक तलफ़ी है, तीसरी ज़्यादती है, चौथी जो है ना शिर्क करना है, और पाँचवाँ ऐसी चीज़ घड़ के पेश करना जिसका अल्लाह ताला की ज़ात ने हुक्म नहीं दिया। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसको पल्ले बाँध लें और हमेशा के लिए अपने ज़हन में रखें कि ये कैटेगरीज़ हैं, ये कोई एप्लीकेशंस नहीं हैं। यानी ये कि अब हम अप्लाई खुद करेंगे। हमें मालूम है कि फ़वाहिश क्या चीज़ है, हमें मालूम है कि हक तलफ़ी क्या चीज़ है, हमें मालूम है कि ज़्यादती क्या चीज़ है, हमें मालूम है कि शिर्क क्या चीज़ है। यूँ ही हम ये चीज़ें देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो फ़ौरन आगे बढ़ के इसको अल्लाह ताला की हुर्मत का जो है ना अपने ज़मीर पे फ़तवा लगाते हुए यकीनन जो है ना ज़मीर की अपनी आवाज़ जो है ना बोल उठेगी, और उसकी बुनियाद पे हम अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को हराम ठहराते हैं। और ये खाने-पीने से अलावा हैं, यानी ये लिस्ट जहाँ पे दी जा रही है, ये खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उनकी हुर्मतें हम पिछली सूरा में पढ़ आए हैं। इस सूरा के अंदर जो है ना, वो जो खाने-पीने के अलावा हुर्मतें हैं, वो ये चीज़ें बयान की गई हैं। और उसके बाद अगली आया आती है, वलिकुल्लि उम्मतिन अजल, जो आज हमने पढ़नी है, यानी आया नंबर 34। हर उम्मत के लिए, हर उम्मत के लिए, हर कौम के लिए, यहाँ उम्मत का मतलब कौम है, यानी ग्रोह के लिए, कौम के लिए हमने एक अजल मुकर्रर कर रखी हुई है। अजल यानी ये कि वो टाइम जब किसी कौम के खात्मे का वक्त आ जाता है, वो मुकर्रर की हुई है। फ़ाइज़ा जाअ अजलुहुम, और जब उस कौम का वो वक़्त, मुतय्यन वक़्त आ जाता है, ला यस्तअखिरूना सअतुन वला यस्तक़दिमून, तो वो एक घड़ी ना पीछे हट सकती है, ना आगे बढ़ सकती है। यानी जो मुतय्यन टाइम है, उसी टाइम पे उसके खात्मे का ऐलान हो जाता है, और वो एक घड़ी भी ना उसकी जो है ना कमी की जाती है, ना उसको यानी आगे बढ़ा दिया जाता है। तो यानी जो जिस तरीके से इंसानों के साथ मामला होता है, यानी इनफरादी लोगों के साथ मामला होता है, वो कैसे मामला होता है? हम जानते हैं कि पैदा होता है एक शख्स,
زندگی گزارتا ہے اور جوان ہوتا ہے، بڑھاپے کی زندگی گزارتا ہے اور ایک مرحلے پہ جا کے فوت ہو جاتا ہے، تو یہ ہم جو زندگی کے ماہ و سال ہیں، یہ مہینے ہیں، سال جو گزرتے ہیں، دن گزرتے ہیں، تو ہم ان کو ظاہر ہے کہ دنوں، مہینوں اور سالوں میں گنتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ لوگ انفرادی طور پہ موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قوموں کا معاملہ ہے، یہاں پہ یہ پہلو ہے جس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ اگر آپ نظم کو مد نظر نہ رکھیں تو یہاں ایک بہت بڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اور وہ کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ حلال و حرام کی بات کر رہی ہے، فواحش کیا ہیں، اور حق تلفی کیا ہے، زیادتی کیا ہے، شرک کیا ہے، اور بدعت کیا ہے۔ یہ پہلو بیان کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ کسی بھی قوم کے لیے جو ہے نا ایک مدت مقرر ہے، اور جب مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ کمی کی جاتی ہے نہ بیشی کی جاتی ہے، تو یہ یعنی آپس میں کوئی جوڑ نہیں بیٹھتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ نظم کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، یعنی جو چیز پیچھے بیان کی گئی ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو بریکٹ میں یہاں پہ استاد محترم نے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت بے خوف ہو رہے ہیں۔ یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا یہ کنیکٹر جو لایا گیا ہے، جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ جو مخاطبین تھے ان کے لیے اس طرح کے کنیکٹرز کو جو ان کی زبان و بیان کے مطابق تھا وہ واضح ہوتا تھا، یعنی وہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے، میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، جس طرح ہم آپس میں بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک تسلسل کے ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک یعنی اس کا بات کا ایک فلو ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں۔ اب ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ وہ جو فلو ہے وہ ہم اس کو کیسے مینٹین رکھیں، تو وہ یہاں پہ ہم ظاہر ہے کہ اپنے کنیکٹرز کے ساتھ جو ہے نا اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ اس وقت بے خوف ہو رہے ہیں، لیکن ان سب حرمتوں کے معاملے میں تمہاری سرکشی پر وہ تمہیں بھی ایک دن لازمن پکڑے گا، اس لیے کہ ہر قوم کے لیے ایک مدت مقرر ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ ایک گھڑی پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو کنیکٹر لگایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت تو فواہش کے حوالے سے جو حرمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ حرمتیں ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، ہر پیغمبر نے یعنی ان کو ایسے ہی حرام ٹھہرایا ہے، تو یہ اس وقت جری ہو گئی ہیں، دلیر ہو گئی ہیں، اور وہ حرمتیں جو ان کا ضمیر بھی یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ حرمتیں ہی ہونی چاہیے، یعنی اگر ایک شخص جو ہے نا بھلے وہ جو ہے نا مذہب کا پیروکار نہ بھی ہو، پھر بھی ان چیزوں کے بارے میں متنبع رہتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کی زیادتی نہیں کرنی، اسی طرح فواہش کے جو معاملات ہوتے ہیں متنبع رہتا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے نا جو کچھ یہ نازل ہو رہا ہے اس سے متنبع نہیں رہے، یعنی یہاں پہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بے خوف ہو رہے ہیں، یہ اس وقت حق تلفیاں بھی کرتے ہیں، آ، یہ اس وقت حق تلفیاں بھی کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہے نا یہ زیادتیاں بھی کرتے ہیں، فواہش کا بھی جو ہے نا ان سے ظہور ہوتا ہے، اور ان سے جو ہے نا شرک بھی جو ہے نا اس میں لتھڑے ہوئے ہیں، مشرکین مکہ ہیں، شرک میں لتھڑے ہوئے ہیں، اور اپنی طرف سے حلال و حرام کے بھی فیصلے کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، اور جب حلال و حرام کے فیصلے کرتے ہیں، فتوے دیتے ہیں، تو یہ ساری بیماریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں، اور یہ ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے اب ایک رسول آ گیا ہے، اور رسول آ گیا ہے تو ان کو اس سے متنبع کر رہا ہے، یہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں، یہ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں، یعنی جو پچھلی بات کہی ہے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں، اس کے کانسیکوینس سے بے خوف ہو گئے ہیں، اور یہ سرکشی پہ تو لائے ہیں، یعنی کنیکٹر کے اندر ہی رہتے ہوئے بات کر رہا ہوں کہ اب یہ سرکشی کے اندر جو نا تلائے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جو قومیں اس طرح کا معاملہ جن کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ان کے لیے پھر ایک مدت مقرر ہے، یعنی یہ جو آیا آئی ہے یہ بیسیکلی نتیجے کے لحاظ سے آئی ہے کہ اس طرح کی قومیں جو نا جری ہو جاتی ہیں، دلیر ہو جاتی ہیں، رسول کے مقابلے میں جری ہو جاتی ہیں، اور پھر ان ایسی قوموں کے لیے وہ جو وقت ہوتا ہے متعین قوموں کے خاتمے کا، وہ پھر جو ہے نا قریب آ جاتا ہے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو پھر جو ہے نا نہ اس میں کمی کی جاتی ہے نہ اس میں زیادتی کی جاتی ہے، اس ٹھیک جو ہے نا اس جگہ پہ معاملہ اس کے ساتھ نمٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ دو پہلو ہیں جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، یہاں پہ جو موجودہ سٹیٹمنٹ ہے گو کہ اس کو ہم رسول کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یعنی آپ کے سامنے یہ بھی جو بات ہوئی ہے وہ رسول کے ساتھ جوڑی جا رہی ہے، لیکن اس سٹیٹ کے اندر یہ عمومی سٹیٹمنٹ ہے، یہ عمومی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب ہم اس کو کھولتے ہیں، جو اس کی جو عمومیت ہے اس کے دو پہلو ہیں اس کے اندر دراصل۔ ایک پہلو یہ ہے کہ ایک یعنی قوموں کا جو زوال ہے،
ایک انسان جب مرتے ہیں وہ تو پتہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ مہینے ہیں، گھڑیاں ہیں، سال ہیں، ایک لمحہ آتا ہے مر جاتا ہے، لیکن قوموں کے معاملے میں بھی کیا ایک گھڑی آتی ہے اور قوم پوری کی پوری مر جاتی ہے۔ اس کے بارے میں جب پوری کی پوری قوم کا معاملہ ہو تو دو صورتیں ہوتی ہیں، دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول آ گیا ہے اور رسول اتمام حجت کرتا ہے، اتمام حجت کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب وہ قوم انکار کر دیتی ہے، ڈٹ جاتی ہے، استکبار پہ کھڑی ہو جاتی ہے، تو کسی مرحلے پہ پوری کی پوری قوم کا جو ہے نا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، جیسے جو ہے نا فرعون کا کر دیا گیا، جیسے جو ہے نا قوم نوح کا کر دیا گیا، قوم لوط کا کر دیا گیا، اور اس طرح دوسرے جو ہے نا رسولوں کا جن کا ذکر جو ہے نا قرآن مجید میں آتا ہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ کسی پوائنٹ پہ جا کے جو ہے نا وہ ان پوری کی پوری قوم کو جو ہے نا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ہے رسولوں کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر رسول نہیں آتے تو پھر بھی کیا قومیں جو ہے نا خاتمے کی طرف جاتی ہیں؟ تو یہ اصل میں یہ اسٹیٹمنٹ دونوں کو کور کر رہی ہے، یعنی کیونکہ عمومی نوعیت کی ہے، عمومی نوعیت کی ہے، تو یہ دوسرا پہلو جو ہے کہ قومیں جب رسول نہیں آتے تو کیا وہ خاتمے کی طرف جو ہے نا وہ کیسے بڑھتی ہیں؟ تو اس کا ظاہر ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جا کے اصول بتا دیا گیا ہے۔ وہ تفصیل جو ہے نا آپ کے سامنے ابھی رکھ دیتا ہوں، وہ جو وہاں پہ بتایا گیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ، میں کھول دیتا ہوں آپ کے سامنے جو ہے نا یہیں پہ۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نحن مہلکوہا قبل یوم القیامہ او معذبوہا عذابا شدیدا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طے شدہ سنت ہے، یعنی یہ سنت قوموں کے بارے میں طے شدہ سنت ہے کہ کوئی بھی قوم ہے یا بستی ہے یا علاقہ ہے، ہم نے ان کو قیامت سے پہلے پہلے ہلاکتوں سے گزارا ہے اور گزارنا بھی ہے، ہلاکتوں سے گزارا ہے اور گزارنا بھی ہے، یعنی سنت ہے نا اس کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ماضی میں بھی رہا ہے اور مستقبل میں بھی ہوگا۔ دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، اور وہ صورتیں یہاں پہ بتا دی گئی ہیں، یا تو ہم جو ہے نا ان کو مہلکوہا کا لفظ استعمال کیا، او معذبوہا، یعنی یہ دو پہلو ہیں جو سامنے رہنے چاہیے۔ معذب جو کا لفظ جو آیا ہے یعنی عذاب دینا، یعنی پہلے وارننگ دے کے پھر عذاب دینا، یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے، یعنی پہلے وارننگ دی جاتی ہے پھر اس کے نتیجے میں جو ہے نا قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو معذبوہا اس کو اس حوالے سے بات کر رہا ہے۔ اور دوسرا پہلو مہلکوہا، یہ عام قوموں کے بارے میں جو ہے، اور جب عام قوموں کا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں اور بھی مختلف جگہوں پہ تفاصیل ملتی ہیں قرآن مجید کے اندر۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کہ قوم جو ہے وہ علم میں اور اخلاق میں یعنی زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ علم یعنی سائنسی علوم ہے، جو انسانی علوم ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو یعنی جس قوم کے پاس علوم آتے ہیں، یا عمومی طور پہ تجربے اور مشاہدے کی بھی بات ہے کہ جس قوم کے پاس یہ قیادت آتی ہے جس میں جو ہے نا علوم بھی جو ہے نا پھلتے پھولتے ہیں، اور اخلاقی طور پہ بھی وہ قومیں جو ہے نا اچھی ہوتی ہیں، اور یہ دو پہلو ہیں جو دونوں چل رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی قوم کے آگے آنے کے لیے اخلاقی طور پہ دوسروں سے وہ برتر مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں، علمی طور پہ بھی، سائنسی جو نو ہاؤ ہے، جس کو آج کے دور میں جو ہے نا ہمارے سامنے جس طرح انقلاب آیا ہے، یورپ میں آیا، اور کس طریقے سے جو ہے نا آگے بڑھے ہیں، تو بنیادی طور پہ یہ وہ پہلو ہے کہ قوم اگر سائنسی طور پہ اور اخلاقی طور پہ آگے ہے تو یقیناً جو ہے نا وہ گرو کرتی ہے، لیکن اگر وہ ان میں پیچھے رہ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ قوم بھی جو ہے نا زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور اس کا زوال ہونا ہی اس کے لیے ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں، قرآن مجید آگے چل کے اس کا ذکر بھی کرتا ہے، تو یہ بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ہمارے پاس حضرت نوح علیہ السلام کی جو تین آگے نسلیں چلی ہیں، جن کو ہم یعنی اس کی سام، حام اور یافس کی اولاد، جی۔ سام جو ہے یہ عربوں کا، مڈل ایسٹ کا علاقہ ہے، سیمیٹک ریسز جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں، اس میں یہودی بھی شامل ہیں، اس میں عرب بھی شامل ہیں، مسلم جو ہے نا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اس کے علاوہ باقی جو قومیں ہیں ان کو ہم سام، سیمیٹک ریسز کہتے ہیں۔ حام جو ہے نا یہ پورا کا پورا افریقہ ہے، پورا کا پورا افریقہ ہے۔ جس زمانے میں ظاہر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو بات کا زمانہ ہے، اس میں سینکڑوں سال تک حکومتیں رہی ہیں افریقہ کی، جس نے اپنے ارد گرد کے بے شمار علاقوں پہ جو ہے نا حکومتیں کی ہیں، تاریخی طور پہ یہ ثابت ہے۔ اس کے بعد سامی نسلوں نے حکومت کی ہے، یعنی کئی ہزار سال جو ہے نا سامی نسلوں نے حکومت کی ہے۔ اس کے بعد یافس کی جو ہے نا نسل اب حکومت کر رہی ہے۔ یافس کی یعنی اب ہم جس کو یافس کی آگے دو اولادیں ہوتی ہیں جس کو ہم یاجوج اور ماجوج کہتے ہیں۔ یاجوج اور ماجوج جو ہے نا یہ ساری کی وائٹ اور یلو ریسز ہیں، یعنی جو ہمارا جو ہے نا ترکی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور پورا ہندوستان، چائنا اور پورا کا پورا یورپ ہے اس میں شامل۔
تو ظاہر ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انہی قوموں کی جو ہے نا پوری دنیا میں حکومت ہے. تو یہ پہلو ہے جو قرآن مجید نے اس طریقے سے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہ سامنے رہنا چاہیے. لیکن کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا بات کہی گئی ہے کہ کسی خاص قوم کی جو ہے نا اور اس کے خاتمے کی ہے، کیونکہ قریش مخاطبین ہیں، تو یہاں پہ رسول والا پہلو جو ہے نا وہ ان کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. بات عمومی کہی گئی ہے، اور بات عمومی کو میں نے کھول دیا ہے کہ یہ دو پہلو ہوتے ہیں، ایک رسول کے ساتھ خاص ہوتا ہے اور ایک قوم کا زوال ہوتا ہے جو اس کے علم و اخلاق کی وجہ سے جو ہے نا قوم کو فنا کر دیتا ہے. اب ہم نے ان کو جو ایڈریسز ہیں ان کے ساتھ لنک کرنا ہے، تو رسول والا پہلو جو ہے نا ان کے ساتھ لنک کر دیں گے. اور یہ پہلو جو ہے یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ قرآن مجید کا جو یہاں پہ اسی سورہ کا جو ابتدائیہ ہے اس کے اندر بھی اس کو رکھا ہے. وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آیہ نمبر 4 کے اندر کہا ہے وَقَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ. اور کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور جب یہ ہمارا عذاب آیا ہے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دن ہے یا یہ رات ہے، تو یہ یعنی عذاب نے ان کو آ لیا. اس میں ایک تاریخی جی جی تھیوری بتائیے کہ جو یافز اور خام اور شام کی، جی جی اس میں جو یہ جو یافز کی ہے یہ تو پہلے بھی رہی ہے، مطلب رومن گریک امپائر یہ سب جو ہے یہ وہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہی ہیں. یہ اس طرح سے کوئی مجھے نہیں لگتا کہ ایک کے بعد دیگرے جو ہے نا اس طرح ایک کے بعد ایک آئے گی، وہ ایسا نہیں وہ ایسے ہے. ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو اس طرح آتے ہیں ڈیٹیل میں آتے ہیں، کیونکہ بات اصولی طور پہ کہی گئی ہے نا، ڈیٹیل میں آتے ہیں تو اس میں ایکسیپشنز ہمیشہ ہوتی ہیں. یعنی اوور آل اس کا جو ہے نا امپیکٹ اگر آپ دیکھیں تو ویسے بھی یہ رومن امپائر ہے اس کا مرکز بھی ویسے آپ دیکھیں کہ انہی علاقوں میں رہا ہے، یعنی عربوں ہی کے علاقوں میں رہا ہے. ترکی اس میں اگر آپ اس میں شامل کر لیں، لیکن وہ ایکسیپشنز ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ایکسیپشنز ہوتی ہیں، ہمیشہ ہوتی ہیں. یعنی قرآن مجید کو جب اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے نا کہ جاجوج اور ماجوج کو، تو وہ اس پہلو سے کرتا ہے کہ وہ ریسز جو ہے نا وہ اس وقت پرومیننٹ ہوں گی. تو پھر ہم وہاں سے کلو لیتے ہیں، کلو لے کے اس کو جنرلائز کر دیتے ہیں. یہ تاریخی جو بات استاد محترم کرتے ہیں اس سے حامی نسلوں کی اور سامی نسلوں کی اور جاجوج اور ماجوج کی، وہ قرآن مجید کے اس کلو سے کرتے ہیں. یعنی وہاں سے ہمیں کلو مل گیا کہ اچھا جو آخری نسل ہے وہ تو یاجوج ماجوج ہے، اس کی حکمرانی ہوگی پوری دنیا میں. یعنی قیامت کے قریب قریب جو ہے نا اس کی حکمرانی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے وہ حامی اور سامی نسلیں تھیں. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ حامی اور سامی نسلوں کو جب پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں تاریخی پیٹرن نظر آتا ہے. وہ تاریخی پیٹرن کیا ہے کہ پہلے افریقہ کا پورا علاقہ جو ہے نا اس نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے، اس کے بعد جو ہے نا سامی نسلوں میں پوری دنیا میں حکومت کی ہے. اب اس میں ایکسیپشنز بھی آئیں گی، ایسا نہیں ہے کہ ایکسیپشنز نہیں آئیں گی، لیکن اوور آل یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا اب یاجوج اور ماجوج کا دور ہے. تو اس میں جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ کچھ سامی لوگ بھی جو ہے نا کہیں نہ کہیں آگے بڑھ جائیں. لیکن یہ جو تو یعنی اس رومن میں امپائر ہے اس کی حکومت جو کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہی نہیں. نہیں تو یہ اس لیے کہ آج بھی جو یو ایس کی بھی جو بنیادیں ہیں وہ رومن وہ تو ٹریس بیک کریں گی. میں اوور آل بات کیونکہ یافز کو ہم آخر میں لے کر آ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت عرصے سے وہ چل رہے ہیں. وہ اس کے دیکھیں تسلسل صرف بیچ میں سامی نسلوں نے کچھ ٹائم کے قوموں کو لیے جو ریپلیس کرنا نا ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہے نا وہ کوئی اوور نائٹ ہو جاتا ہے. وہ تو ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو دوسری نسل ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یافس کی نسلوں کی، جس طرح رومن امپائر کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آئی ہے، بڑی ہے آگے، پھر اس کے بعد دب گئی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اوپر آئی ہے. یہ بات کر رہے ہیں نا. تو یہ قوموں کا یہ ہوتا ہے، یعنی قوموں کے عروج زوال میں یعنی ایک اوور آل امپیکٹ کو دیکھا جاتا ہے. تو اوور آل امپیکٹ میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ پہلے حامی ہیں، پھر سامی ہیں، اور اس کے بعد یعنی اس پرسپیکٹ میں ایکسیپشنز ہوں گی ہمیشہ. جب اصولی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ ہماری نظر جو ہے نا عمومی طور پہ ہم فوری جا کے اس کی اپلیکیشن میں اس کو جا کے پکڑ لیتے ہیں. تو حالانکہ اصولی بات میں ایک اوور آل بات ہوتی ہے، اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا. اصولی بات میں نا وہ سیکوینس نہیں ہے کوئی، کہ مطلب وہ کوئی سیکوینس کی بات نہیں کر رہی وہ اصولی بات. جی جی ہم اس میں سے جو سیکوینس نکال لیں کہ ایک یہ ہوگا پھر یہ ہوگا پھر یہ ہوگا، یہ نتیجہ ہے، یعنی اس بات کو سمجھنے کا نتیجہ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک بھی نہ ہو. یعنی اس میں یعنی استاد محترم کا نکالا ہوا نتیجہ ہے نا، یہ ایک انسانی سوچ اور فکر ہے. یوں ہی آپ اس کو قرآن کے ساتھ نہ جوڑیں. جی جی بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کے ساتھ نہ جوڑیں. جو انسان نے نتیجہ نکالا نا، یہ قرآن نے کو بتا نہیں دیا. قرآن نے ہمیں آخری دور کا جو ہے نا بتایا، جاجوج اور ماجوج کا. ٹھیک ہے نا. جاجوج اور ماجوج سے ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا، یعنی اگر یہ پوری کی پوری قومیں جو ہے نا یاجوج اور ماجوج کی یہ دنیا پہ حکمرانی کر رہی ہوں گی، تو پھر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی پیٹرن نظر آتا ہے. وہ جو پیٹرن نظر آتا ہے یہ انسانی نتیجہ ہے. انسانی نتیجے میں جو نا فرق آ سکتا ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. کوئی میرا خیال ہے کہ وہی ہے کہ اس وقت یہود کی حکومت یا عیسائیوں کی.
جی جی یہ ڈسکشن ہوتی ہے. ہاں اچھا ہاں یہ جو وہی یہود کی حکومت اور عیسائیوں کی رومن امپائر ظاہر ہے کہ عیسائی ہو گئی تھی. بات بھی صحیح ہوگی. ہاں کیونکہ اصل وہ کہاں سے اٹھی تھی، بات وہی ہے نا کہ اصل عربوں سے اٹھی ہوئی بات ہے. تو یہ ایک سویلائزیشن کا ایک پورا جو ہے نا ایک پورا پیکج ہوتا ہے جس میں یہ بات کہی جاتی ہے. اچھا بہرحال یہ تو اس میں ایک ضمنی بحث آ گئی تھی، لیکن اس میں یہ جو آیت نمبر 4 ہے اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ہم نے کوئی بھی بستی ایسی نہیں ہے جس کو ہلاک نہ کیا ہو، اور وہ جب آیا ہے رسولوں کے دور میں وہ عذاب، تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ دن تھا یا رات تھا. یہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ آیت نمبر 34 میں آ کے جوڑا ہے. آیت نمبر 34 جو ہے نا جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، یہ اگر آپ دیکھیں تو یہ کہاں اس کی پلیسمنٹ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کو دونوں پہلو جو ہے نا یہ بھی سامنے رکھیں. یعنی ابھی تو رسولوں کی بات ہو رہی تھی نا، رسولوں کی بات ہو رہی تھی نا، اور رسولوں کے ساتھ لازمی ہے، رسولوں کے ساتھ لازمی ہے کہ ایٹ دا اینڈ عذاب آئے. اس کے ساتھ کیونکہ میں نے کہا ہے کہ یہ عمومی اسٹیٹمنٹ ہے، اس کے اندر دوسرا پہلو بھی ہے کہ جو عام قوموں کے حوالے سے ہے، جس میں ضروری نہیں کہ رسول آئے، اور اس کے زوال کا باعث بھی یہی چیزیں بنتی ہیں: فواہش، حق تلفی، زیادتی اور شرک، اور اس کے بعد یعنی انوویشن بدعت جو ہے نا، یعنی اوورال پھر اسی اوورال امپیکٹ میں جو ہے نا کہ یہ چیزیں بھی اپنے سامنے رکھیں. یعنی پیچھے جو بات کہی ہے اور اس کے بعد یہ بات آئی ہے. اچھا اس کے بعد اگلی بات جو ہے امپورٹنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بات جو کہی گئی ہے کہ ہم قوم کا خاتمہ کر دیتے ہیں، اور پیچھے اگر آپ دیکھیں تو بحث کس چیز کے بارے میں تھی؟ قرآنی تعلیمات ہے نا، اور اس میں ایک پوائنٹ پہ لا کے اتمام حجت ہو رہا ہے. شریعت کے میدان میں بھی اتمام حجت ہوتا ہے. یہاں شریعت کے پہلو ہیں جن کو زیر بحث لایا گیا ہے. اتمام حجت کر کے اس کو ایک پوائنٹ پہ آ کے ایک وارننگ دے دی گئی ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ ایگزیکٹلی اگر آپ پچھلی سورہ کے اندر جائیں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. سملیرٹی دو صورتوں میں دیکھتے ہیں. پچھلی سورہ کے اندر جب آپ جاتے ہیں تو یہ پچھلی سورہ انعام ہے، اس میں آیت نمبر 147 ہے، آپ کے سامنے میں نے کھولا ہے. اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں 47 سے پہلے، تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ حرمت کے حوالے سے میرے پاس کوئی حرمت میں نہیں پاتا سوائے اس کے کہ جو انسان کھا پی رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہی چیزیں جو ہے نا بیان کرتی ہیں. اور اس میں آگے کہا کہ یہ مردار ہے، یہ بہتا ہوا خون ہے، یہ خنزیر ہے، اور یا کوئی غیر اللہ کے نام پہ جو ہے نا کوئی چیز ذبح کر دی گئی ہے، تو یہ چیزیں حرام ہیں. یہ بات کی گئی. اس کے بعد کہا کہ یہود پہ بھی یہی اصول اپلائی تھا، اور یہود نے اگر جو ہے نا وہ اپنے اوپر حرام ٹھہرا دیا تھا جیسے چربی ہے، تو وہ ان کی اپنی جو ہے نا اضافے تھے. یعنی قرآن نے اس کو واضح کیا. اس کے بعد قرآن مجید آیت نمبر 147 لاتا ہے، کہتا ہے فَإِن كَذَّبُوكَ، یہ جو آپ کے مخاطبین ہیں اگر یہ آپ کی تکذیب کر دیتے ہیں تو ان کو بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے نا بڑی وسیع ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے. وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور جب اس کا عذاب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں ہے، تو تمہیں آ کے پکڑ لے گا. تو گویا کہ وہاں پہ بھی پچھلی سورہ کے اندر بھی اتمام حجت کو ایک مقام، یعنی ایک مقام تک بات کو لا کے اس کے نتیجے میں یہ وارننگ دے دی جو آیت نمبر 147 ہے. اس کے بعد اس سورہ انعام کے بعد جو آگے جو حرمتیں ہیں، اور وہ خاص طور پہ اخلاقی طور کی جو حرمتیں ہیں، جس میں کہا گیا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، اور اس کے بعد فواہش کا جو ہے نا قریب نہ جاؤ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ناپ تول کو جو نا ٹھیک رکھو. اور جب یہ سب کچھ بیان کر لیا گیا، اس کے بعد پھر ایک وارننگ یہاں پہ دی جاتی ہے جو آیت نمبر 158 میں آ کے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک، یہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کوئی نشانی آتی ہے، کوئی عذاب آتا ہے، اور ان کو بتا دو کہ جس دن وہ عذاب آ جاتا ہے اس دن پھر کسی کی خیر نہیں ہوتی، پکڑے جاتے ہیں، دھر لیے جاتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو گویا پچھلی سورہ کے اندر بھی یعنی ایک جگہ پہ لا کے بات کو، تو اس کے بعد یہ والی وارننگ دی جا رہی ہے. اسی پیٹرن پہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جو ابھی آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے، تو یہ کہا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. تو یہ اسی طرح کا پیٹرن ہے جو ہم نے پچھلی سورہ کے اندر دیکھا ہے. اب یہ
جو آیا ہے یہ واضح ہو گئی، اور اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا ہے قرآن مجید نے، اور جب آگے بڑھایا ہے اور یہ کہا ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اور یہ کہا ہے کہ اے بنی آدم، یہ جو بنی آدم بار بار آ رہا ہے نا، یہ اصل میں قرآن ریلیٹ کر رہا ہے پچھلے واقعے کو۔ کس واقعے کو؟ جو آدم اور حوا کے ساتھ جو نا پیش آ گیا ہے، اور اس میں یعنی قرآن اصل میں کوئی فریز لاتا ہے، کوئی جملہ لاتا ہے، کوئی الفاظ لاتا ہے جو نظم کے لیے آپ کے پاس کلو رکھتا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں اور کون سی بات کر رہا ہوں۔ یعنی اسی واقعے کو سامنے رکھو، جو واقعہ پیش آ گیا ہے اسی واقعے کو سامنے رکھو، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کو آگے بڑھایا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب جب تمہارے پاس رسول آ جائے، اما یاتینکم رسل منکم، اور جب رسول تمہارے پاس آ جاتے ہیں، یقصون علیکم آیاتی، اور میرے رسول آئیں گے اور تمہیں میری آیات سنائیں گے، میری آیات سنائیں گے، فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور جو بھی تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اس کے لیے پھر نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن و ملال ہوگا۔ یہ جو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ اصل میں جنت کی تعبیر ہے، یعنی ان کو جو تقوی اختیار کریں گے، اصلاح کریں گے، اس کے نتیجے میں ان کو جنت ملے گی۔ یہ آیا ہے یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو ہے نا، جو تسلسل کے ساتھ جو چیزیں پڑھتے آ رہے ہیں، پچھلی بات کا خاتمہ پچھلی آیا پہ ہو گیا تھا، جس میں ان کو آخری وارننگ دے دی گئی تھی۔ یعنی پچھلی بات کیا تھی؟ پچھلی بات اصل میں حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں کا جو یعنی معاملہ تھا، جو ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کے بعد بات کو آگے بڑھایا تھا، اور جب بات کو آگے بڑھایا تھا تو وہاں پہ فحاشی، اریانی اور اس طرح کے مضامین کو سمیٹ لیا تھا، اور اس کا جو ہے نا، اس بات کا، اس ڈسکشن کا خاتمہ پچھلی آیا میں ہو گیا، پچھلی آیا میں ہو گیا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھایا ہے، یعنی اب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک اور ٹاپک کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے قرآن مجید، اور جب انٹروڈیوس کرا رہا ہے تو اس کو پھر اسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتا رہا ہے، اسی واقعے کے ساتھ ریلیٹ کر کے بتا رہا ہے۔ وہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ آدم و حوا کو ہم نے ایک خاص جگہ پہ ٹریننگ کیمپ میں رکھا، ایک باغ میں رکھا، یہی بات کر رہے ہیں نا، اور جب اس میں رکھا اور اس کے بعد اس ٹریننگ کیمپ کا ہم نے خاتمہ کیا، وہ ایک خاص جگہ پہ پہنچ کے، وہ معلوم ہے کہ وہ کیسے خاتمہ اس کا ہوا، وہ وہ باغ کا جو ہے نا معاملہ ختم ہوا، اور اس کے بعد آدم اور حوا دونوں کو دنیا میں، جو پراپر دنیا ہے، اسٹرگل کی دنیا ہے، اس میں بھیج دیا ہے۔ تو اب آگے کہا کہ جب ہم نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، باغ سے نکالا تھا نا، حضرت آدم و حوا کو باغ سے نکالا تھا، تو اس وقت ہم نے ان کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا تھا، ان کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا تھا۔ وہ وعدہ یہ تھا کہ جس طرح تمہیں ہم نے ٹریننگ کیمپ میں یہاں ٹریننگ دی ہے نا، ایسے ہی ہم گاہے بگاہے تمام انسانیت کے لیے ٹریننگ کیمپ لگائیں گے، اور وہ ٹریننگ کیمپ جو لگیں گے وہ اصل میں رسول کا آ جانا ہی ٹریننگ کیمپ ہوگا۔ بات واضح ہو گئی نا؟ یعنی رسول آئیں گے، پیغمبر آئیں گے، اور پیغمبر جب آئیں گے تو وہ اسی طرح کا ٹریننگ کیمپ لگا دیں گے، جس طرح کا باغ میں تمہیں ایک علیحدہ باغ میں رکھ کے ٹریننگ کیمپ لگایا نا، ویسے لگائیں گے۔ وہاں جو تمہیں باغ میں رکھا ہے اور جو بعد میں ٹریننگ کیمپ رکھیں گے، اس میں تھوڑا فرق ہے، اس فرق کو یہاں پہ سمجھایا جا رہا ہے، اس فرق کو سمجھایا جا رہا ہے۔ وہاں جو ٹریننگ کیمپ لگایا تھا، وہاں معاملہ براہ راست ہوا تھا، وہاں معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوا تھا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا ہے، فرشتوں کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور ابلیس نے انکار کر دیا، تو یہ براہ راست ایک مکالمہ ہے جس میں یہ فرشتوں کے ساتھ بات ہوتی ہے، آدم وہاں پہ ہیں۔ یہ کس نوعیت کا ہے، اس کی جزیات کا ہمیں نہیں معلوم، یعنی یہ کس حد تک جو ہے نا یہ سب کے لیے ٹرانسپیرنٹ تھا، ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں جو قرآن مجید بتاتا ہے اس کو اپنے آپ اس کی حد تک محدود رکھتے ہوئے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے حضور میں یہ براہ راست مکالمہ ہوا ہے، یہ براہ راست واقعہ پیش آیا ہے، لیکن یہ کیسے آیا ہے ہمیں نہیں اس کی جزیات کا پتہ۔ جتنا قرآن نے بتایا ہم اپنے آپ کو وہاں تک محدود رکھیں گے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ براہ راست مکالمہ ہوا ہے، اور اس میں ابلیس بھی تھا، اس میں جو ہے نا فرشتے بھی تھے، اس میں آدم بھی تھے، آدم و حوا بھی تھے، یہ براہ راست ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ ایسے ہی جب ان کو باغ میں رکھا گیا ہے تو وہ بھی براہ راست تھا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کہ وہ بھی براہ راست ہی معاملہ تھا۔ یوں ہی جو ہے نا باغ سے باہر نکلے ہیں تو اب وہ پردہ جو ہے نا غیب کا، وہ ڈال دیا گیا ہے انسانیت پہ، یعنی انسانوں پہ۔ یہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہم غیب میں رہ کے ایمان لاتے ہیں، تو یہ کب سٹارٹ ہوا؟ یہ تب سٹارٹ ہوا کہ جب اس باغ سے نکل آئے ہیں، باغ سے نکل آئے ہیں، یوں ہی باہر نکلے ہیں، تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ یہ جو میں نے تمہارے ساتھ، کیونکہ ٹریننگ کا اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ٹریننگ کیمپ کیوں لگایا گیا ہے،
اصل میں بتانا ہی تھا نا، گائیڈ لائن ہی دینی تھی، گائیڈنس ہی دینی تھی، ہدایت ہی دینی تھی، اور اس میں جو ہے نا انسان کی رہنمائی کرنی تھی، یہی بات کہی گئی نا. تو اب اس کے بعد یہ کہا کہ اگلے ٹریننگ کیمپس بھی لگیں گے، لیکن جو اگلے ٹریننگ کیمپس لگیں گے اس میں پھر جو ہے نا میں ایک رسول بھیجا کروں گا، ایک پیغمبر بھیجا کروں. خود تھے حضرت آدم علیہ وہ السلام خود بھی اپنی نسل کے لیے بھی پیغمبر خود تھے. لیکن وہ جب پیغمبر تھے، پیغمبروں کے ساتھ تو ویسے بھی معاملہ ڈائریکٹ ہوتا. جی وہ تو ڈائریکٹ ہوتا ہے ان کے لیے، تو جو ہے نا وہ بہت سارے پردے کھل جاتے ہیں، لیکن عام انسانیت کے لیے، یعنی بات تو عام انسانیت کی عام ہو رہی. انسانیت کے لیے تو شروع سے ہی پھر غیب میں رہا. جی وہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اس میں یہی کہا گیا کہ پیغمبر آئیں گے اور عام لوگوں کو جو ہے نا وہ باتیں جو میں نے تمہیں ڈائریکٹ کی ہیں، اور پیغمبروں کے ساتھ بھی ڈائریکٹ ہی ہوں گی، ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ڈائریکٹ ہوں گی، لیکن اب ایک پردہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود کھڑی تھی، یہاں پہ اب خود نہیں کھڑی ہوں گی بلکہ پیغمبر کو کھڑا کر دیا جائے گا. یہ فرق ہے جس کو دونوں کو میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی، کہ وہاں براہ راست معاملہ ہوا ہے، یہاں براہ راست معاملہ نہیں ہے، پیغمبر کو کھڑا کر دیا گیا ہے، پیغمبر کو کھڑا کیا جائے گا اور وہ میری آیات پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ جیسے میں نے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو، وہ اللہ کی آیت تھی نا. جیسے میں نے منع کیا تھا کہ آدم کو کہ تم اس درخت کے پاس نہ جانا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی جو ہے میری انسٹرکشنز آئیں گی، اور وہ انسٹرکشنز کن کے ذریعے سے آئیں گی؟ وہ رسولوں کے ذریعے سے آئیں گی. اور وہ جب وہ آ جائیں گے تو اس کے بعد ایک کام کرنا ہے انسانوں نے، ایک معیار جو نہ بنا دیا ہے، وہ معیار یہ ہے کہ انہوں نے خدا خوفی پہ کھڑے ہو جانا ہے، خدا خوفی پہ کھڑے ہو جانا ہے. آدم علیہ السلام کس مقام پہ کھڑے ہوئے تھے؟ خدا خوفی پہ کھڑے ہوئے تھے. غلطی ہو گئی، اور یہ خدا خوفی تھی جو ان کو واپس لے گئی، توبہ قرائی. تو فمن اتقی اصل میں خدا خوفی میں کھڑا ہونا اصل یہ ریکوائرڈ ہے. اور اس کے بعد وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کرنا ہے، یعنی غلطیاں ہوں گی، معاملات بگڑ جائیں گے، جیسے کہ ان کے بگڑ چکے ہیں. یہ جن کو سنائی جا رہی ہے ان کے تو بگڑ چکے ہیں نا، پیچھے فحاشی اور عریانی اور حق تلفی اور جو ہے نا زیادتی، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کے معاملات بگڑ چکے ہیں. اسی طرح جو ہے نا جس طرح وہاں پہ جو ہے نا ایک ٹریننگ کیمپ لگایا، یہاں پہ رسول کو اتار دیا گیا مشرکین مکہ کے ہاں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں پہ فمن اتقی، جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہ خوف پہ آ جائیں گے. خوف یعنی کل کو میں نے جواب دہی دینی ہے قیامت والے دن، اور اس جواب دہی کو جو نا تقوی کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد اپنی اصلاح کریں گے. غلطیاں تو ہوں گی، جس طرح آدم و حوا کو ہوئی ہیں ایسے ان سے بھی ہو رہی ہیں، غلطیاں ہوں گی، اور اپنی اصلاح کریں گے. یعنی پہلا جو ایلیمنٹ ہے پھر وہی ہے جس طرح پیچھے لباس کا کہا گیا تھا نا کہ اصل لباس کون سا ہے؟ آپ کے دل کا لباس ہے، تقوی وہاں سے اٹھی ہوئی تھی نا، یہ چیز تھی کہ آپ کے اندر سے چنگاری اٹھتی ہے. یہاں پہ بھی فمن اتقی اندر سے اٹھی ہوئی چنگاری ہے، اندر سے اٹھی ہوئی چنگاری ہے. اصلاح کا عمل تو بعد میں سٹارٹ ہوتا ہے نا، یعنی پہلے آپ کے اندر جو ہے خوف خدا پیدا ہوتا ہے، وہ جاگزی ہوتا ہے، وہ مضبوط ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے نا آپ اصلاح کرتے ہیں. اور جو لوگ یہ زندگی گزار لیں گے، یعنی جو میری آیات اتریں گی اس کے سامنے سرنڈر کریں گے، تقوی اور اصلاح کی زندگی گزاریں گے، اس کے نتیجے میں ان کو جنت ملے گی. یہ ایک بڑا اہم جو ہے نا میسج ہے جو یہاں پہ دیا جا رہا ہے. اور وہ میسج یہ ہے کہ آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اب ہم جو ہے نا وہ کتابیں اتاریں گے، پیغمبر اتاریں گے، اور اس کے ساتھ یہ جو ابھی جو چیز آپ کے سامنے پڑی ہے اس کو سورہ بقرہ میں بھی بیان کیا گیا ہے. سورہ بقرہ میں یہی واقعہ وہاں پہ بھی بیان ہوا ہے. اور جب آدم و حوا جو ہے نا زمین پہ آ گئے ہیں تو اس وقت ان کو کہا گیا، یعنی جو پہلی انسٹرکشن دی گئی کہ کل نہبط منہا جمیعا، یہاں سے نیچے اتر جاؤ اس باغ سے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، اور آپ لوگوں کے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی گاہے بگاہے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے پھر جنت ہے اس کا صلہ، اس کے لیے جنت ہے اس کا صلہ. اور یہی بات یہاں پہ جو ہے نا یہ کہی جا رہی ہے. اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے یہ پھر کس کے ساتھ لنک ہو گئی جا کے؟ آدم و حوا سے. یعنی آدم و حوا کو کہا گیا تھا نا، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ٹریننگ کیمپ ہے وہ اب آپ کے سامنے لگ چکا ہے. یعنی آپ بھی اس پورے یعنی اس پروسیس سے گزر رہے ہیں جس پروسیس سے آپ کے جو ہے نا آباء و اجداد گزرے تھے، آدم و حوا گزرے تھے، ویسے ہی تم گزر رہے ہو. اور والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اولئک اصحاب النار، اور جو لوگ تکذیب کریں گے میری آیات کی، رسول کو میں نے کھڑا کر دیا، تکذیب کریں گے اور اس کے بعد استکبار کریں گے ان آیات سے. یہاں پہ انہا آ گیا ہے استکبار کے بعد. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ منہ یعنی استکبار کرتے ہوئے منہ موڑ لینا.
استکبار کرتے ہوئے منہ موڑ لینا اس کے اندر خود شامل ہو جاتا ہے. اصل میں دوزخ انہی کو ملے گی، اولئک اصحاب النار، وہی دوزخ میں داخلے والے لوگ ہوں گے. یہ اگر آپ اب کمپیئر کریں اس کو ابلیس کے ساتھ، یہ وہی بات ہے. یعنی یہ جو میں نے کہا نا کہ سورہ اعراف اصل میں جو ڈے ون کے ساتھ معاملہ ہوا نا، ڈے ون جو کچھ ہوا ہے ابلیس کے ساتھ ہوا، آدم و ہوا کے ساتھ ہوا، یہ ساری سورہ اس کے گرد گھوم رہی ہے، اسی کے گرد گھوم رہی ہے. اور یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ ابلیس نے بھی استکبار کیا تھا، اور یہاں پہ بھی جو میری آیات کے مقابلے میں استکبار پہ کھڑے ہو جائیں گے ان کے لیے دوزخ ہے. اور وہاں پہ بھی ابلیس کو یہی کہا تھا نا کہ تم نے استکبار کیا ہے اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو ہے نا دوزخ میں ڈالا جائے گا. ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں پہ ہے. پیغمبر آئیں گے، میرے بہا پہ کھڑے ہوں گے، اور وہ کیا کریں گے؟ میری آیات سنائیں گے، میرے احکامات سنائیں گے. اور جو مخالفت پہ کھڑے ہو جائیں گے، مخالفت برائے مخالفت ایک وہ ہوتی ہے نا، مخالفت کے بات نہیں سمجھی، یعنی بات نہیں سمجھی کا مطلب یہ کہ بات پہنچائی گئی، آپ کو سمجھ نہیں آئی، یہ ایک اور معاملہ ہوتا ہے. یہ معاملہ بڑا مختلف ہوتا ہے. یہ بات استکبار کب ہوتا ہے؟ یہ بڑی انپورٹنٹ بات ہے. یہاں پہ اگر آپ ڈیرے لگا کے جو نا بیٹھے تو استکبار کب ہوتا ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. یہ جو ہم غیر مسلموں کے لیے جو ہے نا کہتے ہیں کہ جہنم کے جو ہے نا فتوے جاری کر دیتے ہیں، یہ بات یہاں سے بڑی آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے. استکبار ہوتا ہی تب ہے کہ جب آپ بات سمجھ جاتے ہیں، بات سمجھ جاتے ہیں، اس کے نتائج اور عواقب سمجھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ استکبار پہ کھڑے ہوتے ہیں. استکبار ہوتا ہی وہی ہے. یہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا، یعنی آپ کے سامنے آیت پڑھی گئی، آیت سمجھ گئے، آیت سمجھ گئے. آیت سے مطلب ایک آیت نہیں، یعنی پورا قرآن مجید جو ہے نا آپ کے سامنے پڑھا گیا، آپ سمجھ گئے، اور آپ کا دل مانا، تسلی ہوئی، تشفی ہوئی، مطلب اندر سے ایک سیٹسفیکشن ہوئی. لیکن کچھ تعصب آڑے آ گیا، کچھ اور جو ہے نفسانی خواہشات آڑے آ گئیں، تو اب آپ نے استکبار کرنا ہے. پکڑے پھر جائیں گے ورنہ نہیں. استکبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا حقارت کے ساتھ، بے توقیری کے ساتھ اس کو جو ہے نا منہ موڑ لینا اس سے. اور وہ کوئی اور ایلیمنٹ ہے جو آپ کو استکبار پہ ابھار رہا ہے، وہ آپ کا استکبار ہے. وہ کیا ہے؟ یا تو عبائد کا جو ہے نا وہ دروب اور دبدبہ ہے، یا جو ہے نا آپ کی خواہشات ہیں، یا جو ہے نا آپ کا کلچر اور تہذیب ہے. یہ چیزیں جو ہے نا جب آڑے آتی ہیں تو انسان حق کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا. یہی استکبار ہے جس کو منہ موڑ کے کہا گیا ہے کہ میری آیات سنائیں گے، اور بالکل ایسے ہی جیسے ابلیس نے حرکت کی تھی. ابلیس نے بھی استکبار ہی کیا تھا، اور جو میری آیات کے مقابلے میں منہ موڑیں گے. یہاں پہ انہا کا جو لفظ ہے نا استکبار کے ساتھ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. بات کو سمجھ چکنے کے بعد استکبار تبھی ہوگا نا کہ بات کو سمجھ چکنے کے بعد وہ اس کو حقارت امیز جو ہے نا وہ لب و لہجے کے ساتھ جو ہے نا دیکھتے ہوئے اور بولتے ہوئے جو ہے نا آگے بڑھ جائیں گے. اور جہنم انہی کے لیے ہے، جہنم انہی کے لیے ہے. یہ یہاں پہ بڑا اہم ہے، ایک تکذیب کرنا، اور اس تکذیب کرنا اس سینس میں کہ استکبار دونوں پیرلل ہیں، کٹھے ہیں. استکبار کرتے ہوئے تکذیب کرنا ان کے لیے دوزخ ہے، ان کے لیے دوزخ ہے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد یہ کہا کہ یہ بات واضح ہو گئی. یہ دونوں چیزیں اب آپ سمجھ جائیں کہ اصل میں پیغمبر آئیں گے، پیغمبر کا جو جو کنٹینٹ ہوگا جو ڈلیور کریں گے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی امپوز کریں گے. انسان کو اپیل کرے گی وہ چیز. اس کی جو اصل شخصیت ہے وہ تو ہے ہی عقلی شخصیت ہے نا، یعنی ایک حیوانی قالب ہے اور ایک عقلی قالب ہے. حیوانی قالب تو ہم عام جانوروں کی طرح جو ہے نا بہیو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو گو کہ ہم جو ہے نا عقلی قالب ہونے کی وجہ سے اس کو ریفائن کر دیتے ہیں. ہمارے اندر بھی بھوک اور پیاس لگتی ہے، اسی طریقے سے لگتی ہے. ہمارے اندر بھی نسلوں کو قائم رکھنے کا جذبہ وہی ہے جو جانوروں کے یہاں پایا جاتا ہے. لیکن جو عقلی پہلو ہے، جو اخلاقی پہلو ہے، اس کو جو ہے نا جب بات سامنے آئے گی تو اس کو اپیل کرے گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے، یہی ہے نا، شرک نہ کیا جائے. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی چیزیں ہیں جو بنیادی انسان کے اندر خود اس کی فطرت کی جو ہے نا آواز ہوتی ہے. اسی آواز کو جو ہے نا پکارے گی. جو اللہ کی آیات آئیں گی اسی آواز کو جو ہے نا، یہ آپ کے اندر جو چنگاڑی ہے اس کو جو ہے نا، چنگاری اسی کو جو ہے نا ابھارے گی، اور وہ ایک آپ کی شخصیت کو ایک منور کر دے گی، روشن کر دے گی.
یہ ہوگی آیات، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی آیات آپ کو سمجھ نہ آنے والی ہوں، لیکن اگر اس کے مقابلے میں آپ استکبار پہ کھڑے ہو گئے، تکذیب پہ کھڑے ہو گئے، پھر ہی جو ہے نا آپ کو النار ملے گی، ورنہ نہیں ملے گی۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بات بطور اصول جو ہے نا بیان کر دی گئی، اور بیان کر دی گئی۔ اب اس کو ریلیٹ کرنا ہے، ابھی جو بات ہوئی ہے یہ اصولی بات ہے، یعنی عمومی بات ہے، رسولی بات ہے۔ عمومی کیسے کہ یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، مشرکین مکہ کے ساتھ، یعنی رسول پہلے بھی آتے رہے ہیں، اور تمام رسولوں کو ایک پورے پیکج کے صورت میں وہ جو آدم و حوا کے ساتھ بات کی تھی، وہ بات ہے جو یہاں پہ رکھی جا رہی ہے، جو آیا نمبر 35 میں اور 36 میں وہ بات ہے، یہ یہاں پہ رکھی ہے۔ اب اس بات کو ریلیٹ کرنا ہے، کن کے ساتھ کرنا ہے؟ مشرکین مکہ کے ساتھ۔ وہ اگلی آیا میں آ رہی ہے، اگلی آیا کہتی ہے، جی 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 ایک تو اس سے پہلے جو آیت ہے اس میں فرمایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنی اصلاح کر لی تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوں گے۔ جی جی تو یہ بیسیکلی قیامت کے روز کی بات ہو جی رہی جی، ہے۔ جنت کی تعبیر ہے یہ اصل میں۔ آگے اصحاب النار کہا ہے نا، تو دو چیزوں کو ہم کمپیئر کر کے جو ہے نا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اب نار کے مقابلے میں کیا ہے؟ نار کے مقابلے میں ہے فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو خوف ہے اور حزن و ملال ہے، یہ انسانوں کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے اندیشہ، مستقبل کا۔ یعنی مستقبل کا۔ یہ میرے ساتھ بھی جڑا ہے اور آپ کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ میرا مستقبل، میری معاش، میرے بچے، میرا کیا ہے؟ ہماری پوری کی پوری تگ و دو جو ہے نا اس کی گرد گھوم رہی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، شام سوتے ہیں، اور صبح سے لے کے شام تک جو ہے نا وہ ہم اسی خوف میں ہی مبتلا جو ہے نا، یہ خوف جو ہے کہ کل کو کیا ہونا ہے، یہی ہمارے اندر جو ہے نا وہ ایک انرجی پیدا کرتا ہے، اور آگے ہمیں جو ہے نا چلانے کے لیے، تگ و دو کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد میرے ساتھ جو کل ہو گیا واقعہ، اور اگر وہ اچھا ایکسپیرینس نہیں تھا، تو وہ کیا ہے؟ حزن و بلال ہے، پشیمانیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ماضی کے واقعات ہیں، دکھ ہیں، افسوس ہے، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ کئی ایک واقعات ہیں۔ کوئی فوت ہو جاتا ہے، کہیں بزنس کا نقصان ہو جاتا ہے، کوئی چیز ہاتھ سے کھس جاتی ہے، میں ایسے کر لیتا، میں ایسے کر لیتا۔ تو یہ سارا کا سارا ماضی ہمارا یہی ہے، مستقبل خوف ہے، اور ماضی جو ہے نا وہ حزن و ملال ہے، اسی پہ کھڑا ہے، یعنی اس سے نجات نہیں مل سکتی۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے نا لازم و ملزوم ہیں، اور یہ کب اس کا خاتمہ ہوگا؟ جنت میں ہی ہوگا جا کے۔ تو یہ ایک پوری زندگی کی تگ و دو جو ہے نا، قرآن مجید کا جو اسلوب ہوتا ہے نا بیان کرنے کا، وہ بات ایک پہلو سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ میننگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ جو بات کر رہا ہے وہ ہے انسانی دنیا کی تگ و دو، جو کرتا ہے حزن و ملال، اور جو اس کو اندیشے لاحق ہیں، یہ انسانی دنیا کے ہیں۔ بات اس کے اپوزٹ کیا ہے کہ یہ کب خاتمہ ہوگا؟ جب تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ اور اس کو اگر آدم علیہ السلام کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے، تو وہاں تو یہی کہا گیا تھا نا کہ دیکھو تمہارے کھانے پینے کا پورا انتظام ہے، اس میں کوئی حزن و بلال نہیں ہوگا، اس میں کوئی خوف نہیں ہوگا، اس میں تمہیں پہننے کے لیے بھی سب کچھ ملے گا۔ اس باغ میں جس میں تمہیں رکھا گیا ہے، اس میں ہر چیز تمہیں دستیاب ہوگی۔ لیکن یہ جس دن یہ کام کر لیا، درخت کو ہاتھ لگا لیا، تو اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ حزن و ملال بھی سٹارٹ ہو جائے گا، اور خوف بھی سٹارٹ ہو جائے گا۔ زندگی کی تگ و دو میں تم نے کودنا ہے پھر، یعنی اس پورے کو الفاظ کو جب جو ہے نا اس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں، تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ اب سوری، ایک اور کوشچن بھی ہے، وہ جی یہ کہ ابھی جو آخر میں آیا ہے کہ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی جی میں نے قرآن مجید میں شاید مجھے ریفرنس یاد نہیں ایگزیکٹلی کہ کون سی آیت میں نے کہیں اور بھی یہ پڑھا ہے کہ جو جنت میں جائے گا جی جی، تو ہمیشہ اسی میں ہی رہے گا جنت میں۔ لیکن مجھ سے میں نے اکثر سنا ہے، اکثر علماء بھی یہ بول رہے ہوتے ہیں اور ریفرنس دیتے ہیں، آئی ڈونٹ نو احادیث کی ریفرنس دیتے ہیں یا قرآن مجید میں کہیں اور ہے جو مجھے پتہ نہیں ہے، جس میں وہ بولتے ہیں کہ نہیں کچھ لوگ ہیں جو معینہ مدت کے لیے جائیں گے جہنم میں اور اس کے بعد ان کو نکال کے واپس جنت میں لے آیا جائے گا۔ یہ قرآن کا موضوع ہے، یہ قرآن کا موضوع ہے، حدیث کا بھی موضوع ہے۔ یہ سورہ بقرہ میں پڑھا ہیں، وہاں یہ کہا گیا ہے، خاص طور پہ یہود کے حوالے سے، بلکہ آگے بھی یعنی سورہ نساء میں بھی یہ واقعہ یعنی اس کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو ہے نا ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، یعنی یہود کو مخاطب کر کے کہا جائے گا کہ تزکیہ مطلب وہ تزکیہ سے مراد یہ ہے کہ ان کو جو ایک تو وہ لوگ ہیں جو جاتے ہی جو ہے نا جنت میں چلے جائیں گے، یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دے دیا جائے گا، ان کو شاباش کہتے ہوئے کہ تم نے اچھی زندگی گزاری ہے، اور تمہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو استکبار پہ کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے لیے تو پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔
ٹھیک ہے نا. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے مانا تو تھا خدا کو، اس میں غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، کمیاں ہوئیں، لیکن وہ اس طرح نہیں تھیں کہ ان کو جنت میں بھیجا جا سکتا. پھر ان کو پیوریفائی کیا جائے گا، اور وہ ہلکی پھلکی سزا دے کے، اس کی کیا نوعیت ہے وہ قرآن نے نہیں بتایا. ہو سکتا ہے وہ جہنمی ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی وہ سزا ہوگی، اور وہ جو سزا ہوگی کہ وہ کس نوعیت کی ہوگی ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ جو سزا گزارنے کے بعد پھر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا. یہ صرف یہود کے لیے تھا یا نہیں، یہ تو عمومی بات ہے، اس کو پھر جنرلائز کر دیتے ہیں، عمومی بات ہے. پھر اس کو حدیث میں بھی ظاہر ہے اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے. تو وہاں پہ ہم نے اصل کنسیپٹ پکڑا ہے، یہ یہود سے جو تھا، یہ سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں کنسیپٹ یہی ہے کہ دیکھیں کچھ لوگوں کو ہم اس کا تزکیہ کر کے، یعنی ان کی صفائی کر کے پھر جو ہے نا ہم جنت میں بھیجیں گے. تو وہ جو سزا ہے اس کی نوعیت کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ بات طے ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہونا جو آپ نے بات کہی ہے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، وہ عبادت کے لائق ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی خواہشات یا کسی بھی وجہ سے وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے کہ وہ ان کو فوری طور پہ جنت میں ڈال دیا جائے. تو ان کا تزکیہ جو ہے نا ان کا ہوگا. ایک وہ لوگ ہیں، قرآن مجید میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ یہ کئی ایک لیئرز ہیں. ہم اصل میں دراصل جب ڈپارٹمنٹلائز کرتے ہیں نا چیزوں کو، تو اس میں پرابلم پیدا ہو جاتا ہے. یہ اب آپ لیئرز میں جب آپ اس کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کے اندر بڑے سٹل پہلو آ جاتے ہیں. ایک تو فوری طور پہ جنت میں چلے گئے، ایک جن کا تزکیہ ہوا ہے، ایک اس سے درمیان بھی ہیں کہ وہ اس قابل تو نہیں تھے کہ ان کو جو ہے نا جنت میں بھیج دیا جاتا تھا، لیکن اللہ کی رحمت ان پہ جو ہے نا اپنا سایہ تان لے گی اور ان کو جو ہے نا معاف کرتے ہوئے جنت میں بھیج دیے. تو اس طرح کی بے شمار جو ہے نا لیئرز ہیں. یہ اتنا سمپل معاملہ نہیں ہے کہ جتنا اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. یعنی جس کو فوری طور پہ وہ ہوتا نا کہ اچھا یہ اور یہ بات، یہ اس کے اندر بڑے جو ہے نا وہ یعنی پہلو ہیں، بڑے درجات ہیں، بڑے جو ہے نا معاملات ہیں جن سے انسانوں نے گزرنا ہے. بس اللہ سے رحمت کی جو ہے نا امید کرنی چاہیے ہمیشہ، یعنی اسی میں رہتے ہوئے معاملے کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ اگلی بات جو ہے یہ اب اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے کس کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. اب اگلی آیا میں مشرکین مکہ کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ کہا ہے کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اور اس سے بڑھ کر بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ جو شخص جو ہے نا ظلم کرتا ہے اپنی جانوں پہ. جو شخص اپنی جانوں پہ ظلم کرتا ہے، اور وہ ظلم کیسے کرتا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے. اب یہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، یہ اصل میں یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آیت نمبر 34 میں تو یہی پڑھ آئے ہیں. وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ یہ تھا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا. یہ جب بھی افطراء کا لفظ آتا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، تو اس کے اندر شرک بھی شامل ہوتا ہے. یعنی آپ نے ایک بت گڑھا ہے نا، آپ نے ایک تصور گڑھا اور اس کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. یہ آپ کی گڑھی ہوئی چیز ہے، اس کے ساتھ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی کہ یہ کام ایسے ہے. تو یہ گھڑ کے جھوٹ کر کے جو ہے نا پیش کر دینا، اس کو کہتے ہیں افتراء علی اللہ. یہ ایک اس کی شکل کیا ہے؟ یہی شرک کرنا. ایک اس کی دوسری شکل یہ ہے کہ یہ حلال اور حرام کی جو بحث ہے نا، اس میں اپنی طرف سے بیان کرنا کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے، حالانکہ اللہ نے حلال اور حرام نہیں ٹھہرایا. تو اس کو بھی افتراء علی اللہ کہا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی ایک اور شکل ہے، آپ نے ایک فتویٰ لکھا، فتویٰ لکھنے کے بعد کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمانا، حالانکہ وہ ہوتا نہیں. یہ بھی اسی میں شامل ہے. یعنی مذہب کی کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے بات نہیں نکلی ہوئی، ایک چیز ہوتا ہے یعنی غلط فہمی پیدا ہو جانا، وہ ایک مختلف چیز ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ دھڑلے سے آپ نے کوئی کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا جو ہے نا وہ معاملہ ہے، تو وہ افتراء اللہ میں چلا جائے گا. یہ بدعت ساری کی ساری جو ہے نا اس میں آ جاتی ہے. یعنی شرک، حلال و حرام کی بحث، وہ تمام فتوے جو اصل میں دینی نہیں ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے جو ہے نا وہ سے لنک نہیں رکھتے، تو وہ سارے کے سارے جو ہے نا اس میں آتے ہیں. اب اس کو ریلیٹ کرنا تھا کس کے ساتھ؟ مشرکین مکہ کے ساتھ. اور اب وہ ان کا جو چارج شیٹ ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ کام یہ کر رہے ہیں. افتراء علی اللہ کذبا، یعنی جھوٹ گھڑ کے چیز جو ہے نا اللہ پہ تھوپی جا رہی ہے. نمبر ایک، او کذب بآیاتہ، پہلے کس کو لیا کہ جو کر رہے ہیں پریکٹیکلی ان کے بیہیویئر کو لے لیا، اور اس کے بعد اب قرآن آ گیا ہے. وہ جو پچھلی آیت میں کہا تھا نا کہ رسول آئیں گے اور اللہ کی جو ہے نا آیات سنائیں گے، اللہ کی آیات سناتے ہوئے رسول آ گیا ہے. اب انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کی تکذیب کر دی ہے. اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب. اور یہی وہ لوگ ہیں جو
ان کے لیے اب طے ہو گیا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے، لیکن کیا ابھی جہنم میں جائیں گے؟ ابھی نہیں ڈالا جائے گا ان کو، لیکن ان کو ہم تھوڑی سی مہلت دیں گے ابھی۔ اولئک ینالہم پا لینا، نصیبہم، نصیب کا مطلب کہ دنیا کے اندر جو کچھ بھی ان کو ملنا ہے، نصیب ان کے جو لکھا ہوا ہے، ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ یہی کہ کتنے دن گزارے گا، اور کتنے مہینے، کتنے سال جو ہے نا گزارے گا۔ ہو سکتا ہے کہ جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے ابھی 10 سال اور جینا ہو، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، 5 سال اور جینا ہو، 20 سال اور جینا ہو، مدت ہمیں نہیں معلوم۔ تو ظاہر ہے کہ جتنا عرصہ بھی گزاریں گے تو وہ جو ان کو مل رہا ہے وہ ان کو ملے گا۔ یعنی کیا مل رہا ہے؟ جیسے رزق مل رہا ہے، جیسے ان کو عقل ملی ہوئی ہے، جیسے ان کو شہرت ملی ہوئی ہے، جیسے ان کا معاشی اور سیاسی جو ہے نا مقام اور مرتبہ ہے، وہ ان کو ملا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کہہ رہی ہے کہ وہ ان کو ملتا رہے گا۔ یعنی من الکتاب، کتاب کا مطلب جو ان کے لیے لکھا ہوا ہے، جو ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، جو ان کو ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد حتی اذا جاءتہم رسلنا، اور اس کے بعد ہمارے رسول آئیں گے، یعنی فرشتے، یہاں رسول کا مطلب فرشتے ہیں، یہاں فرشتے آئیں گے، یتوفونہم، اور وہ ان کی جانیں قبض کریں گے۔ قالوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اور وہ ان سے اس وقت پوچھیں گے جب ان جانیں نکال رہے ہوں گے، وہ کہاں ہیں جن کو تم جو ہے نا پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ قالوا دلوا عنا، تو وہ کہیں گے کہ وہ ہم سے خس گئے، ہم سے چلے گئے، ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے، یہ کہ اب ہمارے پاس وہ نہیں ہیں، جن پہ ہم نے تکیہ لگایا ہوا تھا وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور وہ خود اپنے اوپر جو ہے نا گواہی دیں گے، أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ، وہ یقیناً جو ہے نا کافر تھے۔ یہ گواہی وہ خود جو ہے نا اپنی زبانوں سے دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ آیت نمبر 37 کا میں نے ترجمہ کر دیا ہے۔ اب اس کے اندر بھی جو ہے نا کئی ایک چیزیں ہیں، ان کو ہم اب دیکھ لیتے ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں۔ یہ تو ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ مشرکین مکہ کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ عمومی دی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو ٹارگٹ کر کے دی جا رہی ہے۔ ان پوری قوم کے حوالے جن سامنے بات رکھی جا رہی ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کسی نے زیادہ کیا، کسی نے کم کیا، یہ ایک ڈیفرنٹ پرسپیکٹو ہے۔ اچھا، جب یہ کہا گیا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا، یہ تو پتہ چل گیا کہ کیا جھوٹ باندھنا، کچھ تفصیل ہو گئی، اللہ کی آیات کی تکذیب کر دی، وہ تو واضح ہو گیا۔ یعنی اب یہاں پہ معاملہ محض یہ نہیں رہا، پچھلی آیت میں کیا تھا کہ میرے رسول آئیں گے، اللہ کی آیات پڑھیں گے، اور جو اس کی مخالفت کرے گا، یعنی وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اتقا، متقی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنی ہے نا، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ کام کر ڈالا ہے پیغمبر نے، لیکن اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں، اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ یعنی اللہ پہ جھوٹ، یعنی کتاب نے کیا کیا کہ کتاب نے یہ بتایا کہ کوئی شریک نہیں ہے اللہ کا، کوئی جو ہے نا کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، اور یہ لوگ سٹل اسی پہ قائم ہیں۔ تو یہ ہے ازلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور کتابیں ہی آ گئی ہے، کتاب نے یہ ساری چیزیں واضح کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور اب ان کے لیے کیا فیصلہ ہے؟ اب ان کے لیے فیصلہ ہے کہ یہ کچھ عرصے کے لیے جیتے رہیں گے، اور اس کے بعد جب ان کی موت آئے گی تو اس کے بعد یہ معاملہ ان کے ساتھ یوں 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 ہوگا۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے نا۔ یہاں پہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں لانا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہے اسٹیٹمنٹ کے اندر۔ ایک چیز یہ کہ قوم کے پیچھے قوم کے بارے میں بات کہی گئی تھی نا، رسول آ جاتے ہیں، قوم کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اب اس قوم کے اندر جب رسول آ جاتے ہیں، خاتمہ ہو جاتا ہے، انڈیویجولز کے ساتھ کیا معاملہ آتا ہے اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی بات یہ ہے کہ ایک فرعون ہے، ایک ابو لہب ہے، ایک ابو جہل ہے، میں مثال دے رہا ہوں، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا دنیا میں کہ یہ اب جہنم میں جائے گا، فیصلہ ہو گیا، اللہ نے فیصلہ کر دیا، لیکن ایک اس کا خاتمہ یا تو جو ہے نا وہ اس پہ موت آ جائے گی، یا جب پوری کی پوری قوم کو جو ہے نا خاتمہ کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ موت آ جائے گی۔ موت کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ کیا صورتیں ہو سکتی ہیں جب رسول آ جائیں؟ یا تو قوم کا خاتمہ ہوگا تو اس کے ساتھ بندہ مارا جائے گا، ٹھیک ہے، تو یا پہلے موت آ گئی، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا۔ یہ دونوں کو کور کر رہی ہے یہ آیت۔ یعنی یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اتمام حجت ہو گیا پوری قوم پہ، اور پوری قوم کو جو ہے نا صلاح دیا گیا، یہ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ مطلب یہ تو عمومی سٹیٹمنٹ ہے نا، قرآن مجید کے اندر یہ جگہ جگہ آئی ہے، لیکن انفرادی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا کیسے فیصلہ ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو قوم کا خاتمہ، آخری خاتمہ ہوتا ہے،
اس سے پہلے افراد کے ساتھ جو اس استکبار پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو اس افتراء علی اللہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیسے جو ہے نا ڈیل کیا جاتا ہے، یہ آیا اس کو بتا رہی ہے. یعنی فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا ہے، فیصلہ بہت پہلے ہو جاتا ہے. وہ آگے 5 سال بعد آنا ہے، 2 سال بعد آنا ہے، پوری قوم کو خاتمہ کرنا، وہ ایک اس کو ڈسکشن وہ ایک علیحدہ ہوتی ہے. لیکن انفرادی طور پہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں، تو وہ کئی سال پہلے بھی ہو سکتا ہے، کئی مہینے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور کچھ دن پہلے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ وہ پہلو ہے جس کی یہاں پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. یہ ایک پہلو. دوسرا پہلو جو ہے نا، اب آپ کو آیا نمبر 32 میں لے جاتا ہوں. یہ اس کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے. قرآن مجید جس جگہ پہ ایک بات کرتا ہے، اس کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں اس کا جو ہے نا اس کی وضاحت آ جاتی ہے. آیا نمبر 32 میں ہم نے دیکھا تھا، وہاں پہ یہ کہا تھا کہ کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی زینتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، یہ تو میں نے اپنے بندوں ہی کے لیے بنائی تھی. اور اس کے بعد یہ کہا کہ یہ تو دنیا میں بھی جو ہے نا میرے بندوں کے لیے ہیں، اور آخرت میں بھی میرے بندوں ہی کے لیے ہوں گی. یہی کہا تھا نا آیت نمبر 32 میں. اور اس میں نے ایک مثال دی تھی. مثال یہ دی تھی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا جنت بنائی ہے اور دوزخ بنائی ہے. جنت جو ہے نا وہ اصل میں اصولی چیز ہے. وہ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی جنت میں نہیں جاتا تو ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا پلان فیل ہو گیا. اگر دوزخ میں نہیں جاتا تو ہم کیا کہیں گے؟ ایکسیپشن تھی نا. تو اس میں اللہ کا پلان تو ضروری نہیں تھا کہ لوگوں کو دوزخ میں بھیجا جائے. دوزخ خالی کی خالی رہتی ہے تو پھر بھی جو ہے نا کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ اس لیے پرابلم نہیں ہے کہ وہ ایکسیپشن ہے. جنت جو ہے نا وہ اصل ہے. یعنی اوریجنل پلان کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا؟ وہ جنت ہے. اب جنت اوریجنل پلان میں رکھتے ہوئے دوزخ کو ایکسیپشن کے طور پہ ایڈ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جب دنیا بنائی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اور یہ کہا کہ اس میں میں رزق رکھا ہے، اس میں نے زینت رکھی ہے، تو یہ زینت میں نے اپنے بندوں کے لیے رکھی. یہ زینت اور دنیا میں جو چیزیں بھی نعمتیں بنائی ہیں، یہ میں نے کس کے لیے بنائی ہیں؟ اپنے بندوں ہی کے لیے بنائی ہیں. اور اپنے ہی بندوں کو دنیا میں دوں گا اور اپنے ہی بندوں کو آخرت میں دوں گا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا. لیکن دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو بندے نہیں رہتے ان کو بھی مل رہا ہوتا ہے، نہیں رہتے نا ان کو بھی مل رہا ہوتا ہے. تو ہم اس کو کس اصول کے تحت کور کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آزمائش ہے یہاں پہ. لیکن اصلاً یہ دنیا کس کے لیے ہے؟ بندہ مومن کے لیے ہے. یہی بات کہی تھی نا. لیکن دنیا میں بھی اگر جو ہے نا وہ غیر مومن کو مل رہا ہے تو وہ اصل میں ایکسیپشن ہے. اصل میں کیا ہے؟ ایکسیپشن ہے نا. اب اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے یہ سامنے جو آ گئی ہے. یعنی اس کو جب آپ اس طریقے سے نظم کے اندر جو ہے نا پچھلی بات کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے ساتھ یہ کتنی واضح طور پہ یہ چیز آ جاتی ہے. اور یہ کہتی ہے کہ اولئک ینالھم نصیبھم من الکتاب، کہ جو ان کی قسمت میں ہے وہ تو ان کو ملنا ہی ملنا ہے. یہ تو میرا طے شدہ پلان ہے. دنیا کے اندر جو ہے نا میں دیتا ہوں لوگوں کو، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ہو سکتا ہے بعض اوقات غیر مسلم کو زیادہ مل رہا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اصل میں یہ دنیا میرے جو ہے نا مومن بندوں کے لیے ہے. ایک اور چیز بھی ڈیڈیوس کی جا سکتی ہے، چونکہ ان کے پاس ایک وقت ہے، معین جی مدت جی ہے، جی جی. تو ان وہ کو واپس بھی آ سکتے ہیں. لیکن ان کو رزق دینا تو ہے، جی otherwise they will cease to exist نا. ہاں جی جی. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے میں نے جو کتاب میں حصہ لکھ دیا ہے کہ رزق ان کو ملے گا ملے گا ملے گا، وہ ملے گا. یعنی یہاں پہ بھی اصل میں بیسیکلی یہ جو آیت نمبر 32 میں جو بات ہوئی ہے نا، وہ ایکسیپشنل ہی کے طور پہ بات ہوئی تھی کہ دنیا میں جو ہے نا غیر مومن کو بھی جو ہے نا وہ دوں گا، لیکن ایکسیپشن کے طور پہ دوں گا. اور وہ ایکسیپشن یہاں پہ واضح ہو کے سامنے آ گیا، کھل گیا آپ کے سامنے. بات واضح ہو گئی نا کتنے اچھے طریقے سے جو ہے نا واضح ہوئی ہے. یہ دو پہلو ہیں جو آپ کے سامنے بھی رکھے ہیں کہ یہ کس طریقے سے چیزیں جو ہے نا وہ ہینڈل ہوتی ہیں. آگے اس کے بعد یہ کہا کہ جب ہمارے فرشتے آئیں گے اور ان کو جو ہے نا وفات دیں گے، یہاں پہ یتوفونہم ہے، وفات دینا، موت دینا، موت دینا، موت کی نیند سلا دینا. یہ ان کے ساتھ ایک مہلت ملی ہوئی ہے. مہلت ملی ہے نا. یعنی فیصلہ کب ہوا ان کے بارے میں نے کہا ہو سکتا ہے 5 سال پہلے ہو گیا ہو، 10 سال پہلے ہو گیا ہو. موت کے آنے تک جو ہے نا وہ ٹائم ہے. ابھی یہ مہلت ملی ہے. ابلیس کو بھی مہلت ملی ہے. اب آپ پچھلے واقعے کے ساتھ جا کے ریلیٹ کریں. قیامت تک کے لیے ملی ہے نا. یہاں پہ افراد کو کب تک کے لیے مہلت ملی ہے؟ رسول آ گیا ہے، وہی بات ہے، اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں، اس نے استکبار کر دیا ہے، وہ اللہ پہ افتراء کر رہا ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پہ اس کی گردن جو ہے مار دی جائے، ایسا نہیں کر رہا. ابلیس کو بھی مہلت دی ہے اور یہاں پہ ان کو بھی مہلت دی جا رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پہ ان کو پکڑ لیا جائے، دھر لیا جائے. یہاں پہ جو مہلت ہے
وہ ان کی موت تک ہے. ابلیس کی کب تک تھی، یا ابلیس کی ضروریت تھی؟ قیامت تک کے لیے کہا گیا. یہاں پہ موت تک کہا ہے. اور موت کے بعد وہ پردے جو ہے نا اٹھ جائیں گے. وہ جو رسول آئے تھے نا، کیونکہ اب معاملہ جو ہے نا براہ راست نہیں ہونا، اب معاملہ براہ راست نہیں ہونا، پردوں میں ہونا ہے. اور وہ جو پردہ ہے وہ کب اٹھنا ہے؟ وہ موت کے ساتھ جو ہے نا اٹھ جائے گا. یوں ہی موت آتی ہے تو اس کے بعد ان کی آنکھیں جو ہے نا کھل جائیں گی. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے انسانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. ایک شخص گناہ کرتا ہے یا ایک قانون توڑتا ہے، گورنمنٹ کا قانون توڑتا ہے، تو وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ میں قانون توڑ رہا ہوں، میری گرفت نہیں ہو رہی. بعض کیسے ایسے ہوتے ہیں گرفت نہیں ہوتی، وہ کب تک نہیں ہوتی، لیکن یوں ہی وہ پکڑ لیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی نفسیات کیا کہتی ہے کہ میں نے بہت غلط کام کیا ہے، میں نے بہت غلط کام کیا ہے نا. تو یہ ان کے ساتھ اصل میں یہی معاملہ ہے. یوں ہی موت آئے گی. یہ کہہ رہے شکور صاحب جی جی کہ اگر قریش مکہ کا فیصلہ جنگ بدر سے شروع ہونا تھا جی جی تو اس سے 6-7 مہینے پہلے بھی جو آدمی مر رہا تھا جی جی وہ بھی اتمام حجت کے نتیجے میں ہی مر رہا تھا. جی ایسے ہی ایسے ہی، یعنی لیکن جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا. اور ابھی حالانکہ باقی لوگوں کا فیصلہ ابھی نہیں ہوا، وہ جنگ بدر میں ہونا ہے، جی جی لیکن ان لوگوں کا آلریڈی، ان لوگوں کا بھی آلریڈی ہو چکا تھا. جی جی تو وہاں پر وہ اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی تمہارا موت کا وقت ہے. جی جی تو اب ایسے ہی وہ پھر اقرار ہی کر لے گا کہ ہاں بھائی میرے اوپر اتنا موجود ہو چکا اور میں کافر ہوں. ایسے ہی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل ابو لہب والا معاملہ ہو گیا. ابو لہب کو پتا تھا کہ میری موت آنی ہے، کیونکہ قرآن نے خود کہہ دیا تھا نا، سورہ تبت یدا ابی لہب آخری. تو اس میں موت آنی ہے تو وہ نہیں گیا تھا بدر میں. ٹھیک ہے. موت پھر بھی آ گئی تھی. بدر کے تیسرے چوتھے دن جو ہے نا وہ مار دیا گیا تھا. تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص قسم کے کوئی فلٹریشن کر رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کو وہ مہلت زیادہ، حالانکہ جنگ کی وجہ سے پہلے بھی کوئی توبہ کسی نے کیا ہوگا نا، جی تو جی معاف ہو گیا ہوگا. جی جی تو یہ اللہ تعالیٰ پھر اپنے علم سے ہی فیصلہ ایسے ہی ایسے ہی ایسے کہ کس کو موت دینی ہے، کس کو اس کو اب تک انتظار کروانا ہے، ہی ایسے ہی اور کس کو اس سے بھی بچانا ہے. جیسے ایسے ہی یہ وہی نا کہ یہ بڑے درجات ہیں، یعنی لیولز ہیں. درجات مطلب یہ ہے کہ اس کو گریجولی کہاں کہاں سے گزارنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. قیامت والے دن بھی پتہ نہیں، ہمیں نہیں پتا ہوگا. اور دنیا میں بھی جو کچھ ہوا ہمیں نہیں، اس کا اتنی ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا. ہم نے جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ اس کو ہم گرفت میں لاتے ہیں، باقی اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں جب بھی ہم کوئی جنرل اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی جی اس پر کوئی کراس کوشچن اگر اسپیسیفک پہ کیا جائے گا تو اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہوگا. نہیں ہوگا، اصولی بات کریں گے، ٹھیک ہے. اصولی بات کریں گے. ایسے ہی ایسے ہی. اچھا، اس کے بعد جب ان کے ساتھ یہ موت کا معاملہ ہوگا اور یہ خود گواہی دیں گے، اب وہ جو گواہی ہے ان کی وہی کافی ہے، سفیشینٹ ہے. کل کو ضرورت نہیں ہوگی ان کو جو ہے نا قیامت والے دن ان سے حساب کتاب کرایا جائے. اب یہ جو قبر کا معاملہ ہے، قبر کے عذاب کا معاملہ، وہ یہی معاملہ ہے جو آپ کے سامنے بھی رکھا جا رہا ہے. یعنی جو فرشتے آتے ہیں قبر میں اور سوال و جواب کرتے ہیں، وہ فیصلہ کر کے وہ دفتر بند ہو جاتا ہے ان کا. یہ ہر بندے کے ساتھ نہیں ہوتا. اب آپ کو واضح ہو گیا کہ عذاب قبر کا جو ہے نا پہلو وہ کتنا واضح ہے قرآن مجید کے اندر. یہ انہی لوگوں کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے. رسول آئے، آیتیں پڑھی گئیں، استکبار کیا. وہ ہمارے ساتھ آج بھی ہو سکتا ہے، میں یہ انکار نہیں کر رہا. یعنی میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں اس کو اس طریقے سے ڈرا نہیں جاتا جس طریقے سے ان کو ڈرا جا رہا ہے. اور جب ان کو اس طریقے سے ڈرا جا رہا ہے تو عذاب قبر ہے جو قبر میں داخل ہوتے ہی جو ہے نا ان کے حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور ان کا دفتر اسی دن بند ہو جائے گا. یعنی قبر کے اندر سوال و جواب ہوا کہ آپ کے پاس رسول آئے. حدیث میں بھی آتا ہے نا تمہارا پیغمبر کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے. تو اصل میں یہی سوال ہے نا. رسول آئے، اس نے جو ہے نا رسول نے آ کے اللہ کی آیات کو پڑھا، یہ استکبار پہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی تکذیب کر دی. اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ اب ان کو ہم نے جہنم میں بھیجنا ہے. اور جب وہ جو ہے نا ان پہ موت آتی ہے، ان پہ کراس کویشچننگ ہوتی ہے، فرشتے آ کے پوچھتے ہیں اور وہ خود بول اٹھتے ہیں کہ واقعی ہم نے یہ کام کیا ہے. بول اٹھتے ہیں واقعی کیا ہے، تو جہنم تو انہی کے لیے ہے نا. اور یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی وقت ہو جاتا ہے. کل کو پھر فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے بعد کہا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، پھر ان کو قیامت میں لے جایا جائے گا. یعنی فیصلہ کہاں ہوا ہے؟ وہ تو قبر میں ہو گیا. اب جب قیامت آنی ہے
تو پھر جو ہے نا ان کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ پورا کا پورا سائیکل ہے جو قرآن مجید اینڈ ٹو اینڈ اب بیان کرے گا. اینڈ ٹو اینڈ بیان کرنے کا کیا سائیکل، کیا مطلب کیا ہے کہ رسول آئے، رسول آ کے انہوں نے آیات پیش کی، اور اس کے بعد ان لوگوں نے افتراء علی اللہ، استکبار پہ کھڑے ہو گئے، ان کو کچھ مہلت دی گئی، مہلت کے بعد ان کو موت دی گئی، موت کے بعد فرشتے آئے، فرشتوں نے ان کا حساب کتاب لیا، دفتر بند کر دیا، کتاب بند کر دی، یہ ان کا فیصلہ ہو گیا. فیصلہ ہونے کے بعد اب ان کو براہ راست دوزخ میں لے کے جایا جائے گا قیامت والے دن. اس کی بات ہے قرآن مجید کی جا رہی ہے. اس میں یہ کہا جا رہا ہے قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اور ان کو یہ کہا جائے گا کہ تم داخل ہو جاؤ ان امتوں میں یا ان لوگوں میں، ان گروہوں میں جو تم سے پہلے کی ہیں، اور اس کے ساتھ تم داخل ہو جاؤ نار میں. یہاں پہ دو چیزیں ہیں جن میں داخل ہونے کی بات کہی جا رہی ہے. دو چیزیں ہیں جن میں داخل ہونے کی بات کی جا رہی ہے. پچھلی امتیں، پچھلے گروہ، امتوں سے مراد یہ لوگ ہیں، یہ ضروری نہیں مطلب ہم جس امت کے تحت ہم جو ہے عمومی طور پہ سمجھتے ہیں یہ وہ بات ہے، یہ گروہ ہے، یعنی تم ان گروہوں میں شامل ہو جاؤ تم سے پہلے کی ہیں. اور اس کے بعد کس میں داخل ہو جاؤ؟ نار میں داخل ہو جاؤ. اور تمہارے ساتھ کون کون ہیں ہماری کمپنی میں؟ جن اور انسان. اب اس کو ریلیٹ کر دیں جا کے ابلیس کے ساتھ. ابلیس کے پیروکار کون ہیں؟ جن اور انسان. انسان. یہ پورا واقعہ ہے ہمیں جو ہے نا کہاں سے کہاں پکڑ کے لے کے آ رہا ہے، اور وہ اسی تسلسل میں آ رہا ہے، اسی طریقے سے آ رہا ہے. اور ہمیں آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ابلیس کو ہم نے وارننگ دے دی تھی نا، ابلیس نے یہی کہا تھا نا کہ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، اور ان کو جو ہے نا تیری صراط مستقیم پہ ان کو ٹھہرا نہیں رہنے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کیا کہا تھا؟ تیرے پیروکار ہوں گے تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جائیں گے. یہ وہی بات ہے یہاں پہ. اور یہ جو بات ہے کہ یہ بات پھر نسل در نسل جو ہے نا یہ معاملہ ہے. اگر آپ دیکھیں کہ پچھلی امتوں کے ساتھ، پچھلی گروہوں کے ساتھ تم سب کو اکٹھا کروں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر دور میں رہے ہیں، یہ لوگ ابلیس کے پیروکار ہر دور میں رہے ہیں. اور کیونکہ مشرکین مکہ کا یہاں بات ہو رہی ہے تو ان کو کہا کہ تمہارے جو پچھلے ہیں نا، جو عبائد عائد ہیں، تمہارے جو پچھلے گروہ ہیں، ان سب کے ساتھ جو ان کے پچھلے ہیں، پھر ان کے پچھلے ہیں، پھر ان کے پچھلے ہیں، اس کا سب کو اکٹھا کروں گا اور میں کیا کروں گا؟ جہنم میں ڈال دوں گا. کلما دخلت امت لعنت اختہا، اور جب جو ہے نا داخل کروں گا تو داخلے کے وقت جو گروہ ہے نا آپس میں وہ ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہوں گے. اختہا یعنی اپنے ہی جو ہے نا امت، اپنے ہی گروہ جو پچھلا گروہ ان کا گزرا ہے اسی پہ لعن طعن کر رہے ہوں گے. تو گویا کہ داخلے کے وقت جو ہے نا ان کی زبانوں پہ کیا ہوگا؟ لعن طعن ہوگی. کیا ہو گیا؟ لانتان ہوگی، داخل ہو رہے ہوں گے. تو مطلب وہ یہ بول رہے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد کی وجہ سے ہی ہوا ہے ہمارے ساتھ، جی مطلب جی ان کے راستے پہ. جی ان کے راستے کی وجہ سے ہیں. اچھا، یعنی اب یہ دیکھیں کہ دوزخ کے اندر جو ہے نا معاملہ جو دنیا کے اندر کا رویہ تھا وہی رویہ جو ہے نا دوزخ کے اندر ہے. یعنی لعن طعن کرتے ہوئے جو ہے نا وہ جا رہے ہوں گے، دوزخ کے اندر داخلے ہو رہے ہوں گے. حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اکٹھے ہو جائیں گے. یہ جو ادارکوا کا لفظ آ گیا ہے نا، یہ تدارکوا کا لفظ ہے، نیچے لکھا ہوا حاشیہ عربی زبان کی جو ہے نا وہ اس میں ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا یہ ہے کہ ایک گروہ ادھر سے آ رہا ہے، میری بات یعنی اس طریقے سے کہ ایک گروہ ادھر سے آ رہا ہے، ایک گروہ ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے، ایک ادھر سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ملٹیپل سائڈوں سے گروہ آ رہے ہیں اس کو، اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں. اس کو ادارکوا کا لفظ جو ہے نا وہ اس کو کور کر رہا ہے کہ جب جو ہے نا اس طریقے سے مختلف نسلوں کے لوگ، جنات اور انسان اکٹھے ہو جائیں گے، ہر جگہ سے لوگ آئیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، تو قالت اخرہما، اور جو ان کے جو آخری گروہ ہوگا نا وہ اپنے پہلو والوں سے لِأُولَهُمَا، اپنے پچھلے والوں کے بارے میں کہے گا ربنا ہؤلاء اضلونا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. یعنی جو بعد میں لوگ آئے ہیں، ظاہر ہے کہ لوگ تو آ رہے ہیں ایک دوسرے پہ لعن طعن کر رہے ہیں، اور جو اس کا امیڈیٹ پہلا تھا نا گروہ اس کے بارے میں کہہ رہے ہوں گے کہ اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا. فَأَعْتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا، اور ان کو دگنا عذاب دو. اللہ سے یہ درخواست کر رہے ہوں گے، ہمیں تو عذاب ملنا ہے ملنا، لیکن ان کو دگنا دو، کیونکہ ان کے کہنے پہ ہم نے جو ہے نا غلطی کی تھی نا، تو ان کا دگنا عذاب دو. من النار، دوزخ کا. ابھی جو دوزخ کا عذاب ہے اس کی بات ہو رہی تھی کہ ان کو دگنا عذاب دو. قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ،
اور اس کے بعد جواب آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے، لیکن یہ بات تم نے نہیں سمجھی تھی، یہ بات تم نے نہیں سمجھی تھی۔ کب نہیں سمجھی تھی؟ دنیا میں نہیں سمجھی تھی نا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک بڑی اہم اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، ہر ایک کے لیے دگنا دگنا عذاب ہے، یعنی دوہرا عذاب ہے۔ دگنا مطلب دوہرا عذاب ہے۔ یہ عذاب کون سا ہے؟ دوہرا عذاب۔ ایک عذاب جو ہے، میں نے ایک غلط کام کیا ہے، شرک اختیار کیا ہے، جو میرا غلط کام ہے شرک اختیار کرنا ہے، یا میں نے قتل کیا ہے، جیسے حابیل اور قابیل کے معاملے، قابیل نے قتل کیا تھا حابیل کا، تو قتل کیا ہے، آپ اس نے ایک بیڈ ایگزامپل قائم کر دی، بیڈ ایگزامپل قائم کر دی ہے۔ اگر ایک شخص ایک بیڈ ایگزامپل یعنی اس نے قائم کر دی ہے، اس کا تو اس کو گناہ ملنا ہی ملنا ہے، وہ تو لازمی طور پہ ملنا ہے، لیکن جو اس کا اثرات پہنچیں گے باقی لوگوں تک، اس کا بھی گناہ ملنا ہے۔ یہ وہ بات ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ رہے نا؟ یعنی اگر میں ایک غلط کام کرتا ہوں تو میرے غلط کام کرنے کی ایک اپنی سزا ہے، اور غلط کام کرنے کے بعد میں لوگوں کو انوائٹ بھی کرتا ہوں، تو یہ دو ڈسٹنکٹ جو ہے نا عمل ہو گئے۔ بات سمجھ گئے نا کہ یہ ایک عمل نہیں رہ جاتا، ڈبل عمل ہوتا ہے آپ کا۔ ایک عمل آپ نے کیا اور دوسرا عمل لوگوں کو دعوت دی، خواہ وہ عمل کر کے دی یا اپنے زبان سے دی، دونوں باتیں اس میں آ جائیں نا، کہ آپ نے عمل کر کے دی یا زبان سے دی۔ جو غلط کام ہے کر کیا، ایک اس کی سزا ہے، اور ایک دوسروں کو انوائٹ کرنے کی، خواہ وہ اپنے عمل کر کے کی ہو، خواہ وہ اپنے دعوت دے کے کی ہو۔ یہ دونوں ڈسٹنکٹ عمل ہیں، اور جب یہ دونوں ڈسٹنکٹ ہیں تو اس کی سزا علیحدہ ہے اور اس کی سزا علیحدہ ہے، یہ دوہری جو ہے نا۔ اچھا، ایسے ہی جب آپ نیکی کا عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ نے ایک نیکی کا عمل سٹارٹ کیا، نیک کام تھا، اور آپ نے جو نیک کام کیا ہے اس کو آپ کو اس کی جزا ملنی ہی ملنی ہے، بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کا آپ کو جنت میں اس کا ریوارڈ ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آپ نے وہ کام اپنی حد تک نہیں رہنے دیا، اس کو آگے پھیلا دیا، دوسروں کو دعوت دی۔ اچھا کام تھا، میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اور اس سے لوگوں کا بھلا ہوا، لوگوں کے اندر نیکی اور خیرات جو ہے نا وہ پھلی پھلی، تو وہ جس نے کام یہ شروع کیا تھا، بعد میں آنے والے جتنے بھی ہوں گے اس کام کر رہے ہوں گے، سیم کام کر رہے ہوں گے، تو وہ جو پہلے نے جو پودا لگایا تھا اس کو اس کی کنٹریبیوشن ملتی رہے گی۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے قابیل نے جو ہے نا قتل کیا، تو بعد میں آنے والے قیامت تک کے لیے جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، کچھ نہ کچھ جو ہے نا اس کو بھی اس کا ملتا رہے گا اس کو۔ تو یہ بات ہے یہاں پہ جو کہی جا رہی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز ہے جو میں کمپیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بعض اوقات یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ہاں جو ہے نا، انٹرنیٹ پہ گند پھیلا ہوا قرآن کریم کے خلاف جو ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ یہ دیکھیں کنٹراڈکشن ہے، یہ کنٹراڈکشن ہے، یہ کنٹراڈکشن ہے۔ تو اس لیے سورہ کے اندر جو ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ ایک بات آئی تھی، یہ سورہ انعام کے اندر، وہاں پہ اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 160 ہے، وہاں یہ کہا گیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو نیکی کر کے آئے گا اس کو 10 گنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی بات ہے ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور جو برائی کر کے آئے گا اس کو اس برائی کا ہی بدلہ ملے گا۔ بات سمجھ گئے نا؟ تو یہاں پہ آ کے تھوڑی سی کنفیوژن یہ پیدا ہوتی ہے کہ یہاں پہ پھر ڈبل کیوں ہو گیا؟ یعنی ستی ذہن رکھنے والا شخص جو ہے نا کنفیوز ہو جائے گا، یعنی ایک جو بالکل اوور سمپلسٹک جو ہے نا میتھڈ سے اس کو دیکھے گا تو کنفیوز ہو جائے گا، یار پیچھے تو یہ بات یہ کہی تھی کہ اس کو تو اتنی سزا ملے گی، یہاں کہہ رہا ہے کہ ڈبل ملے گی۔ تو یہ جو بات پہلے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ یہ دو اعمال ہیں ڈیفرنٹ۔ نمبر ایک، دو اعمال ہیں۔ دوسرا جو لفظ زیف یہ آتا ہے نا عربی زبان کے اندر، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب دوہرا کا مطلب لازمن وہ ایگزیکٹ وہی اماؤنٹ ہو، یہ کم اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی زبان و بیان کے اندر یہ ایک چیز اس کے اندر ضرور ہے، یہ زبان میں جب کہتے ہیں کہ دوہرا عذاب دیا جائے گا، ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ایگزیکٹلی وہی ہو۔ اور دوسرا یہ کہ دو چیزیں مختلف ہیں، ایک کام کسی نے غلط کیا ہے، یہ ایک غلط ہے، اپنی وجود میں غلط ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو انوائٹ کیا، یہ ایک دوسرا عمل ہے، دونوں کو ہم مکس اپ نہیں کر سکتے۔ لیکن جس کو انوائٹ کیا وہ اس نے تو ایک ہی گناہ کیا نا، کس نے؟ ہاں اس نے تو ایک ہی کیا، لیکن جو انوائٹ کر رہا ہے اس نے دو کیے، دو کیے ہیں۔ لیکن جس نے انوائٹ نہیں کیا جس نے نہیں کیا، فالوور تھا، ہاں نہیں کیا اور نہیں کیا، تو اس نے تو ایک ہی کیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں؟ لیکن اس کے کوئی نہ کوئی
انوائٹ ہو ہی جائے گا نا، کیونکہ بندے نے گناہ یعنی کر- انوائٹ کرنے کے دو طریقے ہیں نا، یا تو عملاً آپ نے کوئی کام کیا ہے یا اپنی زبان سے بلایا ہے. تو یہاں یہ جو لکلن ہے، جی جی یہ لکلن کس کے لیے؟ جی جی سوشل میڈیا پہ سوری یا آپ نے سوشل میڈیا پہ ڈال دیا. جی ایسے ہی غلط کام سے بھی جی ایسے ہی ایسے ہی جی ایسے ہی. تو یہ اصل میں دو ڈفرینٹ اعمال ہو جاتے ہیں، اور دو ڈفرینٹ اعمال ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے نا دوہرا عذاب ملتا ہے. نہیں، ایک ہے عذاباً ضعفاً من النار، ہم. فاتہم عذاب، تو یہ جو ہم ہے اچھا یہ دیکھیں اس نے بات کیا ہو رہی ہے یہاں پہ، بات یہ ہو رہی ہے کہ جو بعد میں آ رہے ہیں نا وہ اپنے پچھلے والوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے نا ہمیں اس راستے پہ لگایا. اصل کنٹیکسٹ تو یہی ہے نا. اچھا جو پچھلے ہیں انہوں نے تو فرض کیا، انہوں نے جو ہے نا کوئی بت بنایا ہے، کسی نے بت بنا کے انٹروڈیوس کرا دیا شرک کرنا. اب جو بت بنانا اور اس نے خود جو ہے نا اس پہ یعنی اس کی عبادت کرنا اس بندے کا، وہ ایک کیا ہے، برا عمل ہے نا. اس کے بعد اس نے اپنی حد تک نہیں رہا، اس نے لوگوں کو بھی انوائٹ کیا کہ آ جاؤ صدقہ جاریہ بنا۔ سب یعنی وہ کر لیا. اب اصل میں یہ پیچھے افطراء اللہ کی بات ہو رہی تھی نا، تو اسی کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کے کہنے پہ آئے تھے، اور ان کو جو ہے ڈبل سزا دو. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ یہ بات تم جو ہے نا تمہیں بھی ڈبل سزا ملے گی، جو بعد میں آنے والا ہے تمہیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا، تمہیں بھی ڈبل ملے گی، ان کو بھی ڈبل ملے گی. کیوں ملے گی؟ کہ اس کو جو ہے نا انہوں نے 2 کام کیے، تم نے بھی 2 کام کیے، بلکہ تم نے 3 کام کیے. انہوں نے 2 کام کیے، تم نے 3 کام کیے. کیسے 3 کام کیے نا انہوں نے. کیا؟ دیکھیں پچھلے نے تو پچھلے نے تو کر دیا. 2 کام کیے، انہوں نے 3 کیا کیا کہ انہوں نے جو پچھلے سے چیز آ رہی تھی نا اس پہ رک کے سوچا بھی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ کام ہو گیا. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ انہوں نے تو وہ کام کیا. کام کر لیا، لیکن سوچنا تو چاہیے تھا نا کہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ کیا کام ہے. پیچھے سے آنے والا کام جو ہے اس کے بعد میں نے خود کر ڈالا، یہ دوسرا کام ہوا. اس کے بعد میں نے لوگوں کو بلا ڈالا، یہ تیسرا کام ہوا. یہ تو پھر سیم ہی کیٹیگری ہو گئی. وہ میں دیکھو اس لیے تو میں یہ زیف کا لفظ میں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دوہرا ہو، یہ اصل میں اس چیز کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو اصل یہ بات ہے جس تو کو اس میں سے پھر وہ لوگ نکل جائیں گے کہ جو اس کام کو اپنی انڈرسٹینڈنگ میں ٹھیک سمجھ کر رہے ہیں، وہ تو ایک ڈفرینٹ سیناریو آ گیا نا. جو ایکسکیوز میں آ جائے گا. وہ چیزیں وہ تو ایکسکیوز قرآن کے اللہ کے سامنے پیش کی جائیں گی، میں تو اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا نا. اچھا اس کے بعد کہا وکالت اولاہما، جو پچھلے لوگ ہیں نا وہ اب جواب دیں گے نا، کیونکہ بعد والے لوگوں نے یہ بلیم تھیری ہے نا کہ ایک دوسرے پہ جو ہے نا یعنی تھونپ رہے ہیں، یعنی الزام لگا رہے ہیں. تو وہ جو پہلے والے ہیں وہ یہ آخر بعد والوں کو کہیں گے فما کانا لکم علینا من فضل، تم نے کوئی ہمارے سے بڑھ کے تم نے کیا کام کر لیا، تم نے تو وہی کام ہی کیا تھا نا. یا تو تم رک جاتے، ٹھہر جاتے، تو اس کے بعد کوئی اچھی چیز جاری کر دیتے، تو پھر تو تمہاری کوئی پریفرنس ہمارے اوپر آ جاتی ہے نا کہ تم نے کوئی اچھا کام کر لیا. تم نے کون سا کوئی اچھا کام کر لیا، تم نے بھی وہی کام کیا جو ہم نے کیا، اور اس کے بعد تم نے بیڈ ایگزامپل کو جاری و ساری رکھا. تو یہ فضل یا کوئی تمہارا جو ہے نا ہم سے ہونا بہتر ہونا تبھی بہتر ہوتا کہ تم رک کے سوچ لیتے اور اس کے بعد اچھی ایگزامپل قائم کر لیتے، تو پھر تم مانتے کہ تم نے اچھا کام کیا. لیکن تم نے بھی وہی کام کیا جو ہم نے کام کیا ہے، اور اس کے بعد فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، کہ جو عذاب ہم جو ہے نا چکھ رہے ہیں اسی عذاب میں تم بھی گزرو. یہ بات ہے. تو یہ چیز ہے نا یہ والی جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، پورا سائیکل پڑھا ہے. یعنی پیغمبر آ گئے، پیغمبر کے بعد دعوت دی گئی، انفرادی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جو معاملہ ہونا ہے وہ بتا دیا گیا. پوری قوم کے ساتھ معاملہ ہونا وہ تو ظاہر ہے کہ ہونا ہی ہونا ہے، لیکن انفرادی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہونا ہے وہ اس کے بعد قبر تک پہنچتے ہیں. قبر کے بعد پردے اٹھ جاتے ہیں، پردے اٹھتے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ آگے قیامت تک چلا جاتا ہے. قیامت میں ان کے ساتھ کیا ہونا ہے وہ پچھلی امتوں کے ساتھ جو پرانا ایک تسلسل چلا آ رہا ہے جنات اور انسانوں کا، اور اسی کے ساتھ ان کو جو ہے نا معاملہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اس کے بعد وہ آپس میں جو ہے نا وہ کیا کریں گے، کیا ان کا آپس میں انٹریکشن ہوگا، کیسے لان تان ہوگی آپس میں کر رہے ہوں گے، اس کی پوری پکچر ہمارے سامنے لا کے رکھتی ہے. یہ آیا نمبر 39 تک جو ہے نا آج ہم نے پڑھ لیا ہے. اس کے بعد اگلی جو آیات ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے، اور ابھی یہ مضمون چلے گا آگے. یہ جو آپ نے کہا کہ جب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے اور پھر دفتر بند ہو جائے گا اور پھر وہ قیامت تک بات چلی جائے گی، جی یہاں پر مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ اب وہ دوزخ میں اسی وقت جانے کی بات ہو رہی ہے. بیچ میں جو یہ قیامت تک ویٹ کا ٹائم ہے، جی یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ دیکھیں یہ تو طے ہے کہ جو جہنم اور یہ جو جنت کا جو معاملہ ہے یہ قیامت کے بعد کا ہے. اور ابھی جو آپ کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے یہ اس سیناریو کو رکھا جا رہا ہے کہ جو جہنم میں چلے گئی ہے صورتحال، اور وہ قیامت کے بعد ہی ہونی ہے.
تو پھر جو ہے نا وہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بات جو ہے وہ اصل میں قیامت کے بعد کی ہے. تو یہ جو سیناریو ہے سامنے، یہ اصل میں یہ فوری جمپ لگایا ہے قرآن مجید نے کہ ان کے قبر کے بعد دوزخ کا جو معاملہ ہے تو یہ ہم پھر اس کو وہاں پہ لے جاتے ہیں. یہ فراہی فکر کا سوچے کوئی اور بھی اس یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی. نہیں، لیکن جو ہمارے- ابھی جتنی جزیات کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے، یہ فراہی فکر فراہی کا جو ہے نا یہ ہے. کہ ہمارے ہاں تو یہ کامن ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اچھا ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جیسے وہ سورہ یاسین کے اندر ہے، وہ آدمی جنت میں چلا جاتا ہے نا. جی جی، وہ اس میں فیصلہ کرتا طرح معراج کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جنت کو تو دیکھا ہے. ہے. وہ تو تمثیلی انداز میں ہے نا، وہ تو نہیں وہ تو ہم کہہ رہے ہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ جو سوال اس نے کیا ہے یہ ہماری فکر کو ظاہر کرتا ہے، اس سے فراہی نہیں سب کی یہی سوچ ہے. مطلب جو علماء ہے نا بڑے، انہیں کی بات کر رہا ہوں، وہ سب یہی کہتے ہیں، ایسے ہی کہتے ہیں. جنت میں کوئی آدمی نہیں گیا ابھی تک کوئی نہیں کیا، ایسے ہی ہے. ایک سوال ہے کہ یہ جو فرشتے اس میں لکھا ہوا ہے یہ پلورل؟ جی ہاں، بڑی اچھی بات کی آپ نے. ایک تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ رسل کا لفظ آ گیا ہے اور رسل جمع میں آیا ہے. اچھا ہاں، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا، جب کبھی قرآن مجید جو ہے نا ذکر کرتا ہے، خواہ وہ جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، یعنی ان کو دنیا کے اندر جو ہے نا کچھ بشارتیں گی، ہم سورہ آل عمران میں پڑھتے ہیں، وہاں پہ بھی ملائکہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں پہ ملائکہ کا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو قرآن مجید ڈسٹنکٹلی بیان نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے کہ اصل میں وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں. تو جب یہ سیناریو ہو جائے تو پھر اس کے لیے ملائکہ کا لفظ استعمال کرتا ہے یا رسول کا لفظ استعمال کرتا ہے. تو قرآن مجید نے یہ جو ہے نا پیٹرن آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے. موت کے وقت بھی وہ ہو سکتا ہے ایک فرشتہ ہو، ایک سے زیادہ فرشتے ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسے ہی جیسے جو ہے نا ان کو بشارت دی گئی، جب حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی گئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے نا بشارت دی گئی بیٹے کی، آگے جو ہے نا زکریا علیہ السلام کو جو ہے نا بشارت دی گئی، تو وہ اس وقت ملائکہ کا ہی لفظ استعمال کیا گیا. اور یہاں پہ رسل ہے. رسل اور ملائکہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جب اس طریقے سے بات ہوتی ہے نا، یہاں کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ اچھا ملائکہ تو ان کا وہ نام ہے، یہاں پہ رسول کیوں لے لیا گیا؟ تو دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ملک اور رسول جو ہے نا، جب فرشتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ ایک ہی چیز ہے. اب آپ یہاں پہ ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات یہی رسول کا لفظ جو ہے نا وہی لانے والے فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. یہاں موت کے لیے استعمال ہو رہا ہے نا، تو یہ اس کنفیوژن میں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ کب یہ رسل استعمال کیا، کب ملائکہ لفظ استعمال کیا. یہ ارریلیونٹ ہے، اس میں کوئی وہ فرق نہیں ہے. یہاں پہ موت کے فرشتوں کے لیے رسل کا لفظ استعمال ہو گیا. اب ہم حدیث دیکھ لیتے ہیں جی.